अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला अहलिहि व अस्हाबिहि व मिन सुन्नतिहि इला यौमिद्दीन अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम व मिनल लज़ीना आमनु व आमिलुस स्वालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र आमीन या रब्बल आलमीन। सुम्मा मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं मेरी बहनें? अल्लाह से उम्मीद है ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगी और अल्लाह से उम्मीद है लेक्चर का वेट कर रही होंगी। सारे पुराने लेक्चर्स, तीनों लेक्चर्स बहुत अच्छे से समझ आए होंगे और उन पे अमल करने की कोशिश की होगी। अच्छा, आज का लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पूरे जितने हमने 3 पिछले लेक्चर्स लिए हैं उनका निचोड़ है, इस सूरह का निचोड़ है अगर आप ये समझें तो, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैंने बहुत मेहनत की है, बहुत ज़्यादा मटेरियल जमा किया है, बहुत सारी चीज़ें कोशिश की हैं कि इन अल्फाज में बता सकूं जो हम सबको बहुत आसानी से समझ में आए इंशाल्लाह। बहुत मुश्किल बातें थी, बहुत मुश्किल हदीस थी, वो मैंने आसान करके बताने की कोशिश की है। और कुछ मैंने ऐसी हदीस जो बहुत ज़्यादा टिपिकल थी समझने में, तो मैंने वो नहीं इंक्लूड की हैं ताकि ऐसी बात हो जो पूरी पिक्चर हमारे सामने बहुत अच्छे से क्लियर हो, कोई ऐसी बात ना हो जो हमें समझ में ना आए। तो अल्लाह से उम्मीद है कि आप लोग उस तरह सुने कि जिस तरह इसको सुनने का हक़ है और मैं उस तरह बयान कर सकूं जिस तरह इसका बयान करने का हक़ है इंशाअल्लाह। शुरू करते हैं लेक्चर। तमीम अद्दारी की हदीस से शुरू करना चाहती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमीम अद्दारी एक सहाबी थे जो इस्लाम कबूल करने से पहले ईसाई थे। उन्होंने एक वाक़या अपना एक सफ़र का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शेयर किया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको जमा करके और फिर ये मिंबर पे ये वाक़या सुनाया कि तमीम अद्दारी कहते हैं, मैं अपने चंद सहाबा साथियों के साथ किश्ती में सवार था। समंदर में तूफ़ान आया और हम एक जजीरे पर पहुंच गए। वहाँ एक अजीब जानवर नुमा इंसान था जिसके जिस्म पे बहुत ज़्यादा बाल थे। यानी ख़ुलासा बताऊं आपको कि तमीम अद्दारी अपने यानी मुसलमान हो गए थे और कुछ सहाबा के साथ समंदर के सफ़र पे जा रहे थे। इतना तेज़ तूफ़ान आया कि अपने सफ़र से, अपने रास्ते से भटक गए और बहते बहते किश्ती एक जजीरे पर पहुंच गई। वहाँ जब वो उतरे तो एक अजीब इंसान नुमा जानवर था, वल्लाहु आलम वो क्या चीज़ थी। इतने बाल थे उसके जिस्म पे कि समझ नहीं आता था कि उसका फ्रंट कौन सा, उसका बैक कौन सा। उसको देख के समझ नहीं आ रही थी ये चीज़ क्या है। वो उन्हें मिला और उनसे कहने लगा, मैं जसासा हूँ, तुम उस आदमी के पास जाओ जो खानका में है, वो तुम लोगों का इंतज़ार कर रहा है। तमीम अद्दारी कहते हैं ये सुन के तो हम डर गए, क्योंकि हम यहाँ कोई प्लान करके तो नहीं आए थे, कोई इनविटेशन पे तो नहीं आए थे। हमारा तो यानी किश्ती बहते बहते यहाँ आ गई थी, बहते बहते आ गई थी, तो कौन है जो हमारा इंतज़ार कर रहा है। हम उस आदमी के पास पहाड़ी के ऊपर एक गाढ़ नुमा जगह में पहुँचे। तमीम अद्दारी कहते हैं मुझे लगा कोई शैतान हमारा इंतज़ार कर रहा होगा, क्योंकि पता नहीं था कि क्या चीज़ होगी वो जो हमें देखेगी। देखा तो एक नहायत ताकतवर जिस्म का इंसान जंजीरों में बंधा हुआ था। इसके हाथ इसकी गर्दन के साथ बंधे हुए थे। गर्दन में और हाथों में, पाँवों में, हर जगह जंजीरें जकड़ी हुई थी, यानी बहुत सारी जंजीरों के साथ उसे कैद किया हुआ था। जब सहाबा इसके पास पहुँचे तो कहने लगा, तुम लोग कहाँ से आए हो? तो सहाबा कराम ने कहा, हम यसरब के इलाके से आए हैं। ये सुन के उसने सवाल किया, अच्छा मुझे ये बताओ कि तिब्रिया की झील में पानी है? सहाबा कराम ने कहा, जी बिल्कुल है। तो कहने लगा, बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा। फिर कहने लगा, ज़ुखर के चश्मे से पानी क्या अभी भी बहता है? क्या वो आसपास के इलाकों को अभी भी सराब कर रहा है? तो सहाबा ने कहा, बिल्कुल जी, बहता है और अभी भी कर रहा है। तो उसने कहा, एक दिन वो भी सूख जाएगा। फिर उसने पूछा, बेसान के खजूरों के दरख्तों के क्या हाल है? क्या वो अभी भी फल दे रहे हैं? उन्होंने कहा, बिल्कुल अभी भी फल दे रहे हैं। उसने कहा, बहुत जल्द ये दरख्त भी ख़त्म हो जाएंगे। फिर चौथा सवाल उसने किया, क्या नबी उम्मी तुम लोगों के पास आ चुके हैं? क्योंकि तुम लोगों ने मुझे बताया, क्योंकि तुम लोग यसरब से आए हो, क्योंकि हम जानते हैं कि यसरब मदीना का पुराना नाम है, तो तुम लोग यसरब से आए हो, तो मुझे बताओ कि नबी उम्मी तुम्हारे पास आ चुके हैं और क्या लोग उनकी पैरवी कर रहे हैं? तो हमने जवाब दिया, जी बिल्कुल वो आ चुके हैं और लोग बहुत ज़्यादा उनकी पैरवी कर रहे हैं माशाल्लाह। तो फिर उस इंसान ने जवाब दिया, जब मैंने जो जो निशानियाँ बताई हैं वो सब पूरी हो जाएंगी तो मेरा ज़हूर होगा और मैं हूँ दज्जाल, अल मसीही दज्जाल, और मुझे इजाज़त दी जाएगी कि मैं 40 दिन के लिए ज़मीन पर आऊँ और एक दिन एक साल के बराबर होगा।
दूसरा दिन एक महीने के बराबर होगा, तीसरा दिन एक हफ्ते के बराबर होगा, फिर बाकी दिन तुम्हारे दिनों के बराबर होंगे। मैं पूरी दुनिया घूमूंगा सिवाय मक्का और मदीना के। ये सारी बातें तमीम अद्दारी ने वापस आके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कुछ तमीम अद्दारी ने कहा है, जो कुछ बताया है, मैं उसकी तस्दीक करता हूँ। यानी ये सारी बातें इन्होंने बिल्कुल सच कही हैं। अल्लाहु अकबर। यानी तमीम अद्दारी अपने सहाबा साथियों के साथ दज्जाल से मिल के आए। अच्छा, यहाँ पे कुछ जो मुफस्सिरीन है, कुछ उल्मा जो हैं, उनके यहाँ पे थोड़ी सी इख्तिलाफ़ात कह लें या एक से दूसरी राय कह लें है। कुछ कहते हैं कि तमीम अद्दारी जो गए थे और ये जो मिले हैं, ये फ्यूचर का विज़न भी हो सकता है। यानी जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाया गया था मेराज के मौके पे जन्नत और जहन्नुम, हम वहाँ पे बहुत सारे लोग जन्नत में और जहन्नुम में, और जन्नत में हज़रत उमर फ़ारूक का महल भी दिखाया गया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, हालांकि अभी तो वहाँ कोई पहुँचा भी नहीं है। इसी तरह सहाबा कराम कह रहे हैं हो सकता है कि अल्लाह ताला ने तमीम अद्दारी को भी फ्यूचर विजन दिखाया हो, और अभी उनकी जो पैदाइश है, यानी दज्जाल की पैदाइश होगी अभी। और बाज़ उलमा कहते हैं कि दज्जाल बहुत पुराने ज़माने से मौजूद है और उसकी पैदाइश हो चुकी है और वो जकड़ा हुआ है और वो किसी खुफिया आइलैंड पे है जो वहाँ पे उसको क़ैद किया हुआ है। वल्लाहु आलम। ये उलमा के मुख्तलिफ़ राय हैं जो मैंने आपको बताई। आगे देखते हैं। सहाबा कराम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर एक दिन एक साल का होगा तो हम 24 घंटे की तो हम नमाज़ें कैसे पढ़ेंगे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वक्त का अंदाज़ा लगाकर 24 घंटे के हिसाब से नमाज़ें अदा करना। आप ज़रा खूबसूरत बात देखें इस पूरी बात में जो हमें पढ़ने को मिलती है, समझने को, कि सहाबा कराम को किस चीज़ का एहसास हुआ, किस चीज़ की फ़िक्र हुई। सबसे पहले उन्होंने कहा कि ये इतना लंबा लंबा टाइम पीरियड होगा, हम नमाज़ें किस तरह अदा करेंगे, अपने रब को किस तरह याद करेंगे, हम अपने ईमान किस तरह बचाएंगे। फ़िक्र देखें आप उनके फ़िक्र के लेवल अपनी नमाज के लिए। हम छोटी छोटी चीज़ों के पीछे अपनी नमाज क़ज़ा कर देते हैं। हम छोटी छोटी परेशानियों में, छोटी छोटी खुशियों में अपनी नमाज़ों को क़ज़ा कर देते हैं। अल्लाह ताला हम सब की नमाज़ों के फ़िक्र को भी अल्लाह ताला सहाबा कराम जैसा बना दे इंशाअल्लाह ताला। ये तो हम सब जानते ही हैं कि दज्जाल के आने से पहले इसके आने की तैयारियां कंप्लीट कर ली जाएंगी। होमवर्क किया जा रहा है अभी भी। आज अगर मैं आपसे ये कहूँ कि दुनिया में एक शख्स आने वाला है जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है और फिर वो खुदाई का दावा भी करने वाला है, तो आप लोग क्या मेरी बात मान लेंगे? तो नहीं मानेंगे, बिल्कुल यकीन है। तो मुझे क्या करना होगा? यानी मुझे अभी से तैयारी करनी होगी। अगर कल ऐसा कोई शख्स आने वाला है तो मुझे पहले से वर्किंग करनी होगी, लोगों के ब्रेन वॉश करने होंगे, उनको कुछ ऐसे उनके साथ गेम्स खेलने होंगे, कुछ ट्रिक्स, कुछ टेक्निक्स करनी होंगी कि कल जब वो आए तो लोग मेरी बात मान सकें। हम देखते हैं आज ये सारी ट्रिक टेक्निक्स हमारे साथ खेली जा रही हैं। ये दजिल जो चारों तरफ फैला हुआ है, ये झूठ जो चारों तरफ फैला हुआ है ना, ये दज्जाल के आने की तैयारी ही है। ये सब कुछ ऐसे ही नहीं हो रहा है, पूरी प्लानिंग, पूरा गेम सेट है, उसके तहत ये सब कुछ हो रहा है। इसी की एक और मिसाल ले लें कि हम कितने ज़्यादा मटीरियलिस्टिक एज में रहते हैं। यानी इससे पहले कभी भी चीज़ें इतना मैटर नहीं करती थी। आजकल हर चीज़ का म्यार बदल चुका है, खुशी का म्यार बदल चुका है, तरक्की का म्यार, कामयाबी का म्यार, सब कुछ दौलत हो गया है। हर चीज़ का म्यार एक दौलत है, पैसा रुपया है। जिसके पास जितना पैसा होगा, जितना रुपया होगा, वो इतना ही खुश और कामयाब समझा जाता है। ऐसे दौर में हम रहते हैं कि जिसको देखा जाता है किसके कितने फॉलोअर्स हैं, कितने लाइक्स हैं, ये चीज़ें सक्सेस को डिफ़ाइन करने लगी हैं। काबिलियत कोई चीज़ नहीं बची है। ईज़ी मनी इतना ज़्यादा ज़िंदगियों में आ गया है कि लोग जॉब्स छोड़ के ना व्लॉगिंग करना शुरू हो गए हैं। आप हद देखें ज़रा, ईज़ी मनी हासिल करने के लिए कि व्लॉगिंग करना शुरू हो गए हैं, काम काज छोड़ रहे हैं लोग और सब के सब व्लॉगिंग की तरफ आ रहे हैं। यानी ये चीज़ें डिफ़ाइन करती हैं कि इंसान की सक्सेस क्या है और फेलियर क्या है। जो काबिल लोग हैं उनकी काबिलियत तो बेचारे को तेल लेने गई, किसी भी काम की नहीं बची। इल्म काम का नहीं बचा, इल्म पे अमल करने वाले लोग काम के नहीं बचे। सिर्फ दिखावा, सिर्फ और सिर्फ शो ऑफ हमारी ज़िंदगियों में रह गया है।
یعنی آپ یہ سوچیں کہ ابھی سے یہ حال ہے، ابھی دجال آیا نہیں ہے تو تیاریاں اس کی ایسی ہیں کہ چاروں طرف جھوٹ اور دھوکہ اور دکھاوا ہمیں نظر آتا ہے، چاروں طرف مال و دولت نظر آتا ہے ہمیں، جس کے پیچھے لوگ بھاگ رہے ہیں۔ سوچیں جب دجال آئے گا، جیسے جیسے یہ وقت آگے بڑھتا جائے گا دجال کے آنے کی طرف، تو کتنا زیادہ دھوکہ اور کتنی زیادہ یہ چیزیں مزید بڑھتی چلی جائیں گی۔ اگر آج ہم ان چیزوں سے امپریس ہوتے ہیں نا، اگر آج ہم ان چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں تو کل دجال کی باتوں میں آنا بالکل بھی مشکل نہیں ہوگا۔ اگر آج ہم ان فتنوں کو نہیں سمجھتے ہیں، اگر آج ہم مال کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اگر ہم چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں تو کل اس سے بچنا ناممکن ہوگا ہمارے لیے۔ یعنی اگر وہ لوگ تیاری کر رہے ہیں کہ دجال کے آنے کی تیاری میں دھوکہ، جھوٹ اور مال و دولت دکھا رہے ہیں لوگوں کو، تو ہمیں بھی تیاری کرنی ہوگی اس کے آنے کی، کہ اس کے آنے سے پہلے اپنا ایمان اتنا مضبوط کریں کہ ہمیں فرق نہیں پڑتا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، چیزوں کی حقیقت کو ہم سمجھیں، مٹیریلزم کے پیچھے نہ بھاگیں، چیزوں کے پیچھے نہ بھاگیں، دھوکہ، جھوٹ، فریب کو سمجھیں۔ ہم کثرت سے یہ دعا پڑھیں، اللہم آرنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اللہم آرنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ آمین یا رب العالمین۔ اور اگر ہم پورے دنیا کی بات کریں، پوری دنیا کی بات کریں تو تجزیہ کار بتاتے ہیں کہ 9/11 کے بعد سارے واقعات سامنے آنے لگے۔ کچھ دلائل وہ بتاتے ہیں کہ 9/11 کے بعد بہت بڑا فتنہ پھیلا۔ صحیح مسلم کی حدیث میں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ وہ فتنہ عرب کو اپنے گھیرے میں لے لے گا، بہت قتل و غارت گری ہوگی، مسلم کنٹریز کو اٹیک کیا جائے گا، یمن، شام، عراق، یہ تینوں علاقوں میں خاص طور پہ خانہ جنگی ہوگی، سینکشنز لگائی جائیں گی۔ اور پھر یہ کہ دجال کے آنے سے 6 سال پہلے ایک بہت بڑی وار ہوگی، دجال کے آنے سے 3 سال پہلے قحط سالی ہو جائے گی۔ اگر یہ ساری حدیث ہم اپنے سامنے رکھیں تو ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہ پری دجالک دور میں رہ رہے ہیں ہم لوگ، ایسے دور میں رہ رہے ہیں کہ بس دجال کبھی بھی آ جائے گا۔ اور ویسے بھی دجال کا صرف فزیکلی آنا رہ گیا ہے، پورے دجل، پورے دھوکہ اتنا زیادہ پھیل گیا ہے دنیا میں کہ صرف اس کے آنے کی دیر ہے۔ یعنی آپ دیکھیں تو کچھ پتہ نہیں چلتا کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے، جنگل کا قانون پوری دنیا میں چل رہا ہے۔ تو ایسا لگتا ہے یہ سب کچھ دیکھ کے کہ بہت ہی قریب ہے کہ دجال کا ظہور ہوگا، واللہ عالم۔ بہت ہی خوفناک ہیں یہ ساری باتیں، بہت ہی دل ہلا دینے والی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اوپر رحم فرمائے۔ دیکھتے ہیں کون یہ وقت دیکھتا ہے اور کون نہیں دیکھ پاتا۔ اللہ تعالیٰ ہماری آنے والی نسلوں پہ رحم فرمائے۔ اب ہم اپنی سورہ کی طرف آ جاتے ہیں۔ تو ابھی ہم نے دیکھا اپنی پچھلے لیکچرز میں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے جو باتیں بیان کی، اس میں ہم نے جو پوائنٹس نکالے وہ کیا تھے؟ سب سے پہلے عقیدے کا فتنہ، یعنی عقیدے کی آزمائش کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا۔ اس سے ہم نے یہ سیکھا کہ دجال جب آئے گا تو انسان کے سب سے پہلے انسان کے اوپر جو اٹیک ہوگا وہ اس کے عقیدے کے اوپر ہوگا۔ تو اپنے عقیدے کو بہت زیادہ مضبوط رکھنا ہے، اپنے آپ کو بہت فرم رکھنا ہے، لوگوں کے ساتھ جو قرآن پڑھنے والے ہیں، سیکھنے والے ہیں، سکھانے والے ہیں، ان کے ساتھ جڑ کے رہنا ہے تاکہ ہمارے ایمان کے لیولز ہائی رہیں ہمیشہ انشاءاللہ۔ پھر دوسری سٹوری ہم نے پڑھی 2 باغ والوں کی، اس میں ہم نے مال کا فتنہ دیکھا، مال کی آزمائش دیکھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر امت کے ساتھ کوئی نہ کوئی فتنہ تھا، میری امت کا فتنہ مال ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ مال ہم سب کے لیے بہت بڑی آزمائش بن سکتی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اتنا زیادہ چاروں طرف سے حرام مال کمایا جاتا ہے، ہر طرح سے حرام کمایا جا رہا ہے، اور انسان جو ہے حلال کی طرف اب یعنی وہ انسان کو مشکل لگنے لگا ہے، کون محنت کر کے روزی کمائے، تو جتنا جہاں سے ایزیلی ملے اسے حاصل کر لیا جائے۔ تو وہی ہمیں سورہ کہف میں بتایا گیا کہ مال کا فتنہ بہت خطرناک ہونے والا ہے مسلمانوں کے لیے۔ تو اس کے لیے ہمیں اپنے اندر سے مال کی محبت کم کرنی ہوگی، یعنی ہمیں جتنا ہو سکے اللہ کی راہ میں خرچ کریں تاکہ یہ مال ہمارے دل میں جگہ نہ کر پائے، ہماری زندگیوں میں ضرور ہو، ہمارے ہاتھوں میں ضرور ہو، مگر ہمارے دل میں نہ ہو کہ ہم دانتوں سے کھینچ کھینچ کے اسے خرچ کر رہے ہوں۔ اور جہاں سے بھی مل جائے بس ہمیں مل جائے کہیں سے مال، چاہے وہ کسی بھی طرح کا ہو، اللہ نہ کرے کہ چاہے وہ حرام ہو چاہے وہ حلال ہو، بس ہمیں مال مل جائے کہیں سے۔ تو یہ خواہشات جو ہے اپنے دل سے ہمیں نکالنی ہوگی انشاءاللہ، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس شیطانی دجالی فتنے سے بچ سکیں جو بہت جلد آنے والا ہے۔ تیسرا علم کا فتنہ ہم نے پڑھا، حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کی بات۔ تو جس کے پاس جتنا علم ہے اس پہ تکبر نہیں کرنا ہے۔ تکبر یعنی کہ شیطان نے کہا اللہ تعالیٰ سے کہ جو ہے
کیونکہ شیطان تکبر کرتا ہے، کیونکہ شیطان کی صفت تکبر، تو وہ لوگوں کے اندر تکبر ڈالتا ہے۔ اور شیطان کیا کرتا ہے کہ جب انسان بہت زیادہ نیک کام کرتا ہے نا، تو اسے اتنے بڑے بڑے گناہ کروا دیتا ہے کہ وہ سارے جو نیک کام ہے اس کی نامہ عمل سے واش آف ہو جائیں، کچھ بھی نہ بچے اس کے پاس، اور صرف وہ برائی رہ جائے جو اس نے کروا دی۔ اور ایسا ہوتا ہے کہ ہم بہت کوششیں کر کے بہت سارے چھوٹے چھوٹے نیک کام کرتے ہیں، اور پھر کوئی ایک بڑا گناہ ایسا کر دیتے ہیں کہ جس سے وہ سب کچھ ختم ہو جائے، چاہے وہ ریاکاری ہو، چاہے وہ غیبت ہو، چاہے وہ کسی کی انسلٹ کرنا ہو۔ ہم ایسا کوئی ایک کام کر دیتے ہیں جس سے ہماری ساری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ تو اپنی نیکیوں کو بچانے کے لیے ہمیں بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنے جو اللہ نے ہمیں علم دیا ہے ہم اسے سنبھال کے رکھیں، اس کا دکھاوا نہ کریں، اس پہ تکبر نہ کریں، اور ہمیشہ دیکھ کے سیکھیں، جہاں سے صحیح علم مل رہا ہو وہاں سے سیکھیں، غلط باتیں نہ سیکھیں، کبھی بھی ایسے اسکالرس کے پاس نہ جائیں جو غلط باتیں کر رہے ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے یہ لیکچر لکھنے کے لیے ڈاکٹر اسرار احمد کے بہت سارے لیکچرز سنے، تو وہ لیکچرز ایک دو لیکچرز مجھے ایسے ملے جو اے آئی جنریٹڈ تھے، یعنی آواز بھی ڈب تھی، کوئی اور بول رہا تھا حضرت یہ ڈاکٹر اسرار کی آواز میں، اور ان کی تصویر بھی نہیں تھی، کبھی ان کی ٹوپی غائب ہو جاتی، کبھی ان کا چہرہ غائب ہو جاتا، کبھی جو آگے ڈیسک رکھی ہوئی ہوتی ہے وہ غائب ہو جاتی، کبھی آواز میں گڑبڑ تھی۔ تو واللہ عالم کہ یہ کیا کر رہے ہیں، یعنی آپ دیکھیں ذرا کہ اسکالرس کی آواز میں دوسری آواز، دوسرا بندہ اسکالر کی آواز میں جب ڈب کرے گا تو وہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے، ہم یقین کریں ان کی بات پہ کہ یہ تو ڈاکٹر اسرار کہہ رہے ہیں، مگر پتہ چلا کہ وہ تو کوئی اور بندہ کوئی اور بات کر رہا ہے۔ تو بہت سوچ سمجھ کے، بہت دیکھ کے ہمیں ویڈیوز آڈیوز بھی سننی ہوں گی انشاءاللہ۔ اب ہم آئے ہیں اقتدار کے فتنے کی طرف، جو بے انتہا خطرناک فتنہ ہے، اقتدار کی آزمائش کی طرف، اور ذوالقرنین کا یہ واقعہ ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں ذوالقرنین تھے کون، پھر اس کے بعد ہم انشاءاللہ آگے سٹوری کی طرف چلتے ہیں۔ اچھا، قرآن کے نزول سے پہلے جتنے فاتحین عالم یعنی کانکیوررز آف ورلڈ ہمیں ملتے ہیں، کیونکہ جو قرآن میں بات ہے ہم اس پہ یقین کرتے ہیں، مگر جو ہسٹری ہے وہ اللہ کو ہی پتہ ہے کہ کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے۔ تو ہم اگر نظر دوڑائیں تو جتنے فاتحین عالم ہمیں ملتے ہیں ان میں خسرو یا سائرس کا نام لیا جاتا ہے، جو ان کی کوالٹیز میچ ہوتی ہیں ذوالقرنین کے ساتھ۔ خسرو ایک ایرانی رولر تھے، اور ان کا عروج شروع ہوا 549 BC یعنی بیفور کرائسٹ۔ بہت ہی زبردست رولر تھے، یہ بہت ہی زبردست بادشاہ تھے، اور ان کے ہی آنے سے ایران کی عظمت کا دور شروع ہوا تھا، یعنی ایران میں ترقیاں ہونی شروع ہوئیں۔ اچھا، اب سے کوئی 25-30 سال پہلے شہنشاہ ایران نے 2500 سالہ برسی منائی تھی سائرس کی، خسرو کی، یعنی یہ لوگ انہیں ابھی تک اتنا مانتے ہیں۔ اچھا، اور اس دوران ان کا مقبرہ بھی دریافت ہوا، اور ان کے ساتھ مجسمہ بھی دریافت ہوا جس میں 2 سینگ بنے ہوئے تھے، یعنی پتہ چلا کہ یہ خسرو جو ہیں یہی ذوالقرنین تھے، واللہ عالم۔ سوچنے کی بات مگر یہ ہے بہنوں، کو یہود کو ان سے کیا انٹرسٹ تھا؟ یہود نے ان کے بارے میں سوال کیوں کیا خاص طور پہ کہ ذوالقرنین کون تھے؟ آپ یہ بتائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ذوالقرنین کون تھے۔ تو اس پہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دیکھ لیتے ہیں۔ حالانکہ ہم دیکھیں اگر تو جو ذوالقرنین تھے وہ مسلمان تھے، اور یہود تو ہمیشہ سے مسلمانوں کے دشمن رہے ہیں، تو ان کو کیا انٹرسٹ تھا؟ تو اصل کہانی کچھ ایسی ہے کہ نصر بخت عراق سے تعلق رکھتا تھا، وہاں کا بادشاہ تھا، اس نے حملہ کیا فلسطین پر 527 BC میں۔ فلسطین عراق کے مشرق میں واقع ہے، اور اس کے مشرق میں ایران واقع ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جب بخت نصر نے، جو عراق کا بادشاہ تھا، اس نے یہودیوں پر حملہ کیا، فلسطین پر حملہ کیا، تو 40,000 سے 70,000 بنی اسرائیلیوں کو قتل کر دیا اس نے، اور 1 لاکھ سے زیادہ کو اس نے قیدی بنا لیا۔ 150 برس یعنی کتنی لمبی مدت تک یہ لوگ وہاں اس کے پاس قیدی بنے رہے۔ اس ہی عرصے میں ایران میں ایک شخصیت ابھری، یعنی خسرو سائرس وہاں پیدا ہوا اور وہاں پہ بادشاہ بنا، اور پھر اس نے فتوحات شروع کی، جگہوں کو فتح کرنا شروع کیا، اور اس کا دائرہ اس کا جب شروع ہوا
تو سب سے پہلے اس نے عراق کو فتح کیا، اور جو یہودی وہاں قید تھے انہیں اجازت دی کہ تم لوگ واپس چلے جاؤ اور اپنا یروشلم آزاد کرو، اسے آباد کرو دوبارہ۔ تو اس طرح یہ ذوالقرنین جو تھے یہ یہودیوں کے محسن بن گئے کہ انہوں نے جو اتنے سالوں سے وہاں قید تھے ان لوگوں کو چھڑا کے ان کے واپس ملک بھیجا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کے ذریعے یہودیوں کی قید ختم کروائی۔ اس بات سے یہ بات پتہ چلتی ہے ہمیں کہ مدینہ کے یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس لیے پوچھ رہے تھے ذوالقرنین کے بارے میں، اور ذوالقرنین کا سوال اتنا امپورٹنٹ تھا ان کے لیے کہ ہماری ہسٹری ان کو پتہ بھی ہے یا نہیں۔ دیکھتے ہیں کہ یہ کیا جواب دیتے ہیں۔ ذوالقرنین کے فتوحات کے 3 دائرے تھے۔ مغرب کی طرف میڈیٹیرین، یعنی پورا مغرب انہوں نے اپنے ملک سے میڈیٹیرین تک کا علاقہ فتح کیا۔ مشرق میں مکران جو کہ ایران کے ساتھ ملتا ہوا ہے، وہ ایران میں رہتے تھے، مشرق کی طرف گئے تو مکران تھا، اور جتنا وہاں کا علاقہ تھا حد نظر وہ انہوں نے فتح کیا۔ اور ایک مہم پھر ان کی شمال کی طرف تھی، یعنی کیسپین سی اور بلیک سی کی طرف پہاڑی علاقے تھے، وہ سب انہوں نے فتح کیا۔ اور یعنی 3 طرف ان کی مہم گئی، مغرب، مشرق اور شمال۔ جنوب کی طرف مفسرین کہتے ہیں اس وقت آبادی نہیں تھی دنیا میں، اس لیے یہ جنوب کی طرف نہیں گئے۔ مفسرین کا کہنا یہ بھی ہے کہ یہ بہت نیک دل انسان تھے، بہت بہادر انسان تھے، اور کہا جاتا ہے چھوٹی سی کسی مملکت کے شہزادے تھے۔ ان کی قتل کی سازشیں ہوئیں تو یہ صحرا میں روپوش ہو گئے، وہاں انہیں کسی نبی کی تعلیمات ملی جس کی وجہ سے یہ اتنے نیک انسان بن گئے۔ واللہ عالم۔ آئی ہوپ کو سب کو ان کا انٹروڈکشن اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا کہ وہ تھے کون اور وہ کیسے انسان تھے۔ اب ہم اپنی سورہ کی طرف آ جاتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آیت نمبر 83 سے میں شروع کر رہی ہوں، دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا فرما رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا، اور تم ذوالقرنین کے بارے میں دریافت کرتے ہو، کہہ دو کہ میں اس کا کسی قدر تمہیں حصہ بتاتا ہوں، یعنی کچھ تھوڑا سا جو امپورٹنٹ باتیں ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں وہ بتا دیتا ہوں تمہیں، پوری ڈیٹیل زندگی کی نہیں بتاؤں گا، جو امپورٹنٹ باتیں ہیں تمہارے لیے وہ میں تمہیں ضرور بتا دیتا ہوں۔ پورے قرآن کا ہم نے یہی اسلوب دیکھا ہے، اللہ تعالیٰ کی یہی سنت ہے کہ پوری سٹوریز میں اللہ تعالیٰ امپورٹنٹ باتیں بتاتے ہیں جو انسان کی ہدایت کے لیے، زندگی کے لیے امپورٹنٹ ہوں۔ پوری چیزیں نہیں بتاتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ نہیں بتاتے ان کا حکم دیتے ہیں کہ ان کے بارے میں زیادہ پیچھے ان کے نہ پڑھو، ان کی پوچھ گچھ کے بارے میں نہ پڑھو، کیونکہ وہ یوزلیس باتیں ہیں۔ جو امپورٹنٹ باتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ خود بتا دیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں ہم نے اسے زمین میں بڑی دسترس دی تھی اور ہر طرح کا سامان عطا فرمایا تھا۔ سبحان اللہ، آپ ذرا یہ غور کریں اس بات پہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہر طرح کا سامان اسے عطا فرمایا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ زمین پر دسترس دی تھی اور سامان عطا فرمایا تھا، یعنی خاص نظر کرم تھا اللہ تعالیٰ کے اوپر، اللہ تعالیٰ کا ذوالقرنین کے اوپر، کہ یعنی اللہ تعالیٰ چاہتے تھے ان کو کہ وہ جائیں اور سارے جو نان مسلمز ایریاز ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے لوگ ہیں، ان سے لڑیں اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ کا نظام قائم کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ہوتی ہے، انسان کو سمجھ میں ہی نہیں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل دے، ہم سب لوگ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ میں راضی ہوں، خوشی ہوں انشاءاللہ۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے اسے ہر طرح کا سامان دیا تھا، یعنی جب وہ جنگ کرنے جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا عطا کیا ہوگا؟ سب سے پہلے تو عقل، پھر ہمت، طاقت، بہادری، حکمت، پھر مین پاور عطا فرمائی اللہ تعالیٰ نے، وفادار بہادر ساتھی عطا فرمائے، پھر جنگ کرنے کے لیے گھوڑے، اونٹ عطا فرمائے، راستے میں کھانے پینے کے لیے کھانا عطا فرمایا، آسانیاں، برکتیں عطا فرمائیں، جنگ میں استعمال ہونے والا ساز و سامان عطا فرمایا، اور پھر قناعت عطا فرمائی، اللہ توکل عطا فرمایا۔ یعنی صرف دنیا کی چیزیں عطا نہیں فرمائیں، اندر بھی جو پاسبلٹی ہو سکتی تھی انسان کے کہ وہ بہادر ہو، طاقتور ہو، وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے انہیں دی۔ پھر فرما رہے فَاتَّبَعَ سَبَبًا، چنانچہ انہوں نے سفر کے لیے ایک راستہ اختیار کر لیا، یہاں تک کہ وہ غروب آفتاب کے موقع پر پہنچے تو آفتاب ان کو سیاہ رنگ کے پانی میں ڈوبتا ہوا دکھائی دیا۔ اچھا، یہاں مفسرین کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ اس بات پہ اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات نعوذ باللہ کیا کی ہے کہ سیاہ پانی میں ڈوبتا ہوا دکھائی دیا؟ پانی میں تو نہیں ڈوب رہا ہے، سورج تو ڈوبتا نہیں ہے پانی میں، یعنی کسی بھی چیز میں ڈوب نہیں رہا ہے، بلکہ وہ تو دوسری جگہ سے نکل رہا ہوتا ہے، زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے، سورج تو ایک جگہ
پہ موجود ہے، زمین اس کے گرد گھوم رہی ہے، تو جب وہ گھومتی ہے تو پاکستان میں دن ہو جاتا ہے اور امریکہ میں رات ہو جاتی ہے، پھر وہ گھومتی ہے تو پاکستان میں رات ہو جاتی ہے اور امریکہ میں دن ہو جاتا ہے، سورج ڈوب تو نہیں رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ مفسرین کہتے ہیں فرمایا ہے کہ اسے معلوم ہوا، یہ نہیں کہا ہے کہ ڈوب رہا تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اسے ایسا لگا جیسے ڈوب رہا ہے۔ اگر ہم سی سائڈ پہ کھڑے ہوں اور سمندر کو دیکھیں تو ہمیں بالکل ایسے ہی لگتا ہے کہ حد نظر سمندر ہے، اور جب سورج غروب ہو رہا ہے تو ہمیں بالکل ایسا لگتا ہے کہ وہ پانی کے اندر جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہی ایک انسان کا ویژن بتایا ہے کہ ایسا لگا جیسے پانی میں جا رہا ہے، حالانکہ وہ جا نہیں رہا تھا پانی میں، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا۔ پھر ایک اور بات جو یہاں پہ نوٹ کرنے کی تھی وہ یہ کہ یہاں انہوں نے غروب دیکھا، سمندر میں جو ہے سمندر کی طرف آفتاب سورج ڈوب رہا تھا، یہاں انہوں نے غروب دیکھا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس موقع پر انہوں نے ایک کافر قوم دیکھی۔ یہ میڈیٹرین سی کی بات ہو رہی ہے، مغرب کی طرف وہ گئے تھے اور میڈیٹرین سی کی طرف انہوں نے یہ دیکھا ایسا، کیونکہ مغرب ہو رہی تھی، گدلا پانی، سیاہ رنگ کا پانی، جو بات ہو رہی ہے وہ مغرب کے وقت ہمیں ایسے ہی لگتا ہے نا جیسے بہت ڈارک ہو رہا ہے سب کچھ، اور سیاہ رنگ کا پانی آ رہا ہے، شیڈو آ رہا ہوتا ہے اندھیرے کا پانی میں، واللہ عالم ایسا کچھ ہوگا۔ تو غروب آفتاب انہوں نے دیکھا، اور پھر کیا ہوا کہ انہیں ایک کافر قوم دکھی۔ تو ہم نے بطور الہام ان سے کہا ذوالقرنین یا تو ان کو قتل کرو یہاں تک کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کے قائل ہو جائیں، یا ان کے ساتھ پہلے نرمی کا معاملہ کرو، ان کو معاف کر دو اور چھوڑ دو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے وحی کا جو ورڈ یوز کیا ہے نا، وہ بہت جگہ بہت سارے معنوں میں کیا۔ ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کے لیے بھی یوز کیا کہ میں نے شہد کی مکھی کو وحی کی، یعنی اس سے الہام کیا، اس کے دل میں ایک بات ڈالی۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے لیے بھی استعمال ہوا کہ ہم نے انہیں وحی کی۔ تو وہ لوگ نبی نہیں تھے، مگر جب الہام کرنا ہوتا ہے کسی انسان کے دل میں کوئی بات ڈالنی ہوتی ہے نا، تو بھی اس کے لیے بھی وحی کا ورڈ یوز ہوتا ہے۔ تو یہ ہمیں پتہ چلا کہ ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے بات ڈالی کہ یا تو تم ان لوگوں کو قتل کر دو، اگر جو لوگ نہیں مانتے اتنے شدید کافر ہیں ان کو دین کی دعوت دو، اگر وہ دعوت پہ قبول کر لے تو ٹھیک ہے، ورنہ تو پھر انہیں قتل کر دو۔ ذوالقرنین نے عرض کیا بالکل ٹھیک، لیکن جس نے ان میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کیا تو ہم اسے دنیا میں قتل کر دیں گے، اور پھر وہ آخرت میں اپنے رب حقیقی کے پاس پہنچے گا اور وہ اسے دوزخ کا سخت عذاب دیں گے، اور جو شخص ایمان لے آئے گا اور نیک عمل کرے گا تو اسے آخرت میں بھی جنت ملے گی اور ہم بھی اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں گے۔ یعنی یہ جب وہاں پہنچے تو لوگ ملے، انہوں نے دعوت دی، اور جو دعوت پہ ایمان لے آئے دعوت دیتے رہے، جب وہ دعوت پہ ایمان لے آئے تو انہیں معاف کر دیا، اور جو دعوت پہ ایمان نہیں لائے انہیں قیدی بنایا، انہیں قتل کیا۔ سب یہ معاملہ کر کے ایک پورا یعنی ایک نظام وہاں پہ قائم کر کے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کا، پھر وہاں سے نکلے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے ثم اتبع سببا، پھر انہوں نے سامان کیا، پھر وہ مشرق کی طرف گئے، ایسٹ کی طرف گئے۔ مشرق میں ہم نے دیکھا کہ مکران کا علاقہ تھا اور اس کے آگے جگہیں تھیں، تو دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ پھر ذوالقرنین نے ممالک مشرقیہ یعنی ایسٹ کو فتح کرنے کا ارادہ کیا، مشرق کی طرف راہ لی تو طلوع آفتاب کے موقع پر پہنچے، یعنی سورج نکل رہا تھا، طلوع ہو رہا تھا، بالکل اپوزٹ ڈائریکشنز تھی، ایک طرف پہلے مغرب کی طرف گئے تھے، اب مشرق کی طرف گئے تھے، ایسٹ اور ویسٹ کی طرف آپ سمجھے، اب ایسٹ کی طرف گئے تھے، بالکل اپوزٹ ڈائریکشن میں اب گئے، اور انتہائی ایسٹ کی طرف، اس کے آگے کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر فرما رہے اللہ تعالیٰ انہوں نے آفتاب کو ایک ایسی قوم پر طلوع ہوتے ہوئے دیکھا کہ جن کے لیے ہم نے آفتاب سے کوئی اوٹ نہ رکھی تھی، یعنی وہ لوگ اتنے زیادہ انسیولائز تھے کہ ان کے پاس کوئی مکان، کوئی خیمہ، کوئی ٹینٹ ٹائپ کی کوئی چیز نہیں تھی، یہاں تک کہ شاید وہ کپڑے بھی نہ پہنتے ہوں، کچھ بھی نہیں تھا، یعنی آفتاب سے کوئی بھی چیز نہیں تھی جو روشنی، ان کی آفتاب کی روشنی ان کو لگنے سے روکتی ہو، کوئی اوٹ نہیں تھی، کوئی آڑ نہیں تھی۔ پھر ذوالقرنین فتوحات کرتے ہوئے مشرق کی سمت روم کی طرف پہنچے، یعنی یہ سب علاقے فتح کرتے ہوئے روم کی طرف پہنچ گئے۔
یہاں تک کہ جب دو پہاڑوں کے درمیان پہنچے تو ان پہاڑوں میں سے ایک قوم کو دیکھا جو دوسروں کی بات سمجھتے نہیں تھے۔ انہوں نے بذریعہ ترجمان کہا، اے ذوالقرنین، یاجوج ماجوج اس زمین میں بڑا فساد مچا رہے ہیں، یعنی ہمارے پھل، ہمارے تازہ پھلوں کو کھا جاتے ہیں، ہمارے خشک میوے، ہمارے کھانے کی باقی چیزیں اٹھا کے لے جاتے ہیں، ہمارے لوگوں کو کھا بھی جاتے ہیں اور قتل بھی کر ڈالتے ہیں۔ یعنی وہ لوگ ایسے تھے کہ شاید ان کی زبان الگ ہو، انسیولائزڈ ہو، مگر جو ہے وہ لوگ وحشی نہیں تھے۔ پھر وہ لوگ جو وہاں موجود تھے، وہ قوم کہنے لگی ذوالقرنین سے، تو کیا آپ ہمیں اجازت دیتے ہیں کہ ہم لوگ آپ کے لیے کچھ ضروری چیزیں جمع کر دیں اس شرط پہ کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان کچھ رکاوٹ بنا دیں؟ یعنی وہ لوگ جو یاجوج ماجوج ہیں ان سے ہمارے درمیان رکاوٹ بنا دیں، دونوں جو پہاڑ ہیں ان کے بیچ میں کوئی اوٹ بنا دیں، جیسے مثال کے طور پہ ڈیم بنایا جاتا ہے نا، دونوں پہاڑیوں کے درمیان مضبوط سی دیوار بنا دی جاتی ہے تاکہ پانی کا فلو رک جائے۔ اسی طرح یہ لوگوں نے فرمائش کی کہ ایک دیوار بنا دیں تاکہ یاجوج ماجوج ہمارے علاقے میں آ کے فساد نہ مچا سکیں۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ جو ہم سے چاہتے ہیں، کچھ پیسے چاہتے ہیں، کوئی اجرت چاہتے ہیں اس کام کی، تو وہ بھی ہم آپ کو دے سکتے ہیں۔ تو جواب میں ذوالقرنین کا جواب سنیں ذرا، کیا خوبصورت انہوں نے جواب دیا۔ کہا ذوالقرنین نے کہ جس بادشاہت اور مال میرے رب نے، میرے پروردگار نے مجھے دیا ہے، جس پہ مجھے اختیار دیا ہے اور عطا کی ہے، وہ اس مزدوری سے بہت زیادہ اچھی ہے۔ یعنی شکر کا کتنا خوبصورت طریقہ ہے ان کا کہ میرے رب نے مجھے بہت مال دیا ہے، بادشاہت دی ہے اور ہر چیز پہ اختیار دیا ہے، میرے پاس سب کچھ ہے، مجھے پیسے نہیں چاہیے، مجھے چیزیں نہیں چاہیے۔ ہمارے یہاں دیکھیں لوگوں کا کیا حال ہوتا ہے، جتنا کچھ مل جائے، جتنے پیسے ہوں، جتنی دولت ہو، مزید کی حوث بڑھتی جاتی ہے۔ مگر ذوالقرنین کی پرسنالٹی ایسی اللہ تعالیٰ نے بنائی تھی کہ وہ شکر گزار بندوں میں سے تھے اور لوگوں کی مدد کرنے والے تھے۔ یعنی جو ان کے پاس مال ہے، اسباب ہے، اس سے لوگوں کی مدد کرتے تھے، انہیں دین کی طرف بلاتے تھے، اور جو بھی جس طرح کا کام ان سے بنتا تھا ان کے لیے، وہ ان کے لیے مدد کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ان کے جیسا دل عطا فرمائے انشاءاللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، تو انہوں نے عرض کیا، تو آپ ہم سے کس قسم کی مدد چاہتے ہیں؟ ذوالقرنین نے کہا کہ تم لوگ میرے پاس لوہے کی چادریں لے آؤ، یعنی وہ مین پاور چاہتے تھے کہ مین پاور مجھے تھوڑی سی اور مل جائے، اور پھر لوہے کی چادریں لے آؤ، یعنی کہ لوہے کی چادریں، لوہے کی بڑی بڑی چادریں، یہاں تک کہ جب ان دونوں پہاڑوں کے دونوں سروں کے خلا کو میں پر کر دوں، یعنی اتنی ساری انہیں لوہے کی چادریں چاہیے تھیں۔ اور جب یہ کام ہو گیا تو حکم دیا کہ اب میرے لیے پگھلا ہوا تانبا لے آؤ، اور تاکہ میں اس پہ ڈال دوں۔ چنانچہ وہ تانبا لائے اور ان دیواروں کو مزید مضبوط کر دیا گیا لوہے کی چادروں کے اوپر پگھلا ہوا تانبا ڈال کے۔ سوچیں آپ کتنی زیادہ محنت کا کام ہے، کتنی زیادہ محنت کا کام ہے، انہوں نے بالکل فری میں کیا، بالکل فری میں وہ پورا محنت کا کام انہوں نے کیا اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اور پھر کیا ہوا؟ ذوالقرنین نے کہا، یہ دیوار میرے پروردگار کی ایک خاص رحمت ہے، جس وقت یاجوج ماجوج کے نکلنے کا وقت آئے گا تو وہ اسے ڈھا کر برابر کر دیں گے، اور میرے رب کا وعدہ یاجوج ماجوج کے نکلنے کے بارے میں برحق ہے۔ یعنی کتنا ٹائم، کتنی انرجی، کتنی پاور ان کی لگی، کتنا عرصہ انہیں لگا ہوگا یہ سارے کام کرتے ہوئے، ساری فتوحات کرتے ہوئے، سارے لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف لاتے ہوئے۔ تو انہوں نے اپنی پوری زندگی وقف کر دی اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف لوگوں کو بلانے کے لیے، اور اپنے لیے انہوں نے کچھ بھی نہیں چاہا۔ یعنی بادشاہت اللہ تعالیٰ نے انہیں دی تھی، چاہتے تو ایئر کنڈیشن روم میں بیٹھ کے اس کا مزہ لے سکتے تھے، جیسے ہمارے بادشاہ لیتے ہیں آج کل کے زمانے میں۔ دیکھیں آپ، حکمران لیتے ہیں، بڑے بڑے لوگ لیتے ہیں، عام لوگ بھی، بلکہ آپ تو بہت آرام پسند ہو گئے۔ تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے کچھ بھی چوز نہیں کیا، اپنا کمفرٹ زون چھوڑ کے، اپنا محل چھوڑ کے وہ در اللہ تعالیٰ کی خاطر گھومے، اور اللہ تعالیٰ کی خاطر انہوں نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی دین کی دعوت دی، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہے۔ اتنی خوبصورت پرسنالٹی اللہ تعالیٰ ہمیں ذوالقرنین کے بارے میں بتا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے امید ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی، ہمارے اندر بھی یہ ساری صفات پیدا کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہاں تک ہمیں قرآن میں ملتا ہے ذوالقرنین کا ذکر۔ تو آگے ہم کچھ احادیث دیکھ لیتے ہیں۔
حضرت نواس بن سمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صبح کے وقت دجال کا تذکرہ فرمایا اور تذکرہ فرماتے ہوئے بعض باتیں اس کے متعلق ایسی فرمائیں کہ جن سے اس کا حقیر و ذلیل ہونا معلوم ہوتا تھا، اور بعض باتیں اس کے متعلق ایسی فرمائیں کہ جن سے معلوم ہوتا تھا کہ اس کا فتنہ سخت اور بہت عظیم ہوگا، مثلاً دوزخ اور جہنم اس کے ہاتھوں میں ہونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان سے ہم پر خوف طاری ہو گیا کہ گویا دجال کھجوروں کے جھنڈ میں سے ابھی کہیں قریب سے نکل آئے گا۔ جب ہم شام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری قلبی تاثرات یعنی دل کی باتوں کو بھانپ لیا اور پوچھا کہ تم لوگ کیا سمجھے؟ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے دجال کا تذکرہ فرمایا اور بعض باتیں اس کے متعلق ایسی فرمائیں جن سے اس کا معاملہ حقیر اور آسان معلوم ہوتا تھا، اور بعض باتیں ایسی فرمائیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کی بڑی قوت ہوگی اور اس کا فتنہ بہت عظیم ہوگا۔ ہمیں تو ایسا محسوس ہونے لگا کہ ہمارے قریب ہی وہ کھجوروں کے جھنڈ میں سے نکل آئے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، تمہارے بارے میں جن فتنوں کا مجھے خوف ہے ان میں دجال کی بنسبت دوسرے فتنے زیادہ قابل خوف ہیں۔ یہ والی ذرا بات آپ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نوٹ کریں، دوبارہ بتاتی ہوں، تمہارے بارے میں جن فتنوں کا مجھے خوف ہے ان میں دجال کی بنسبت دوسرے فتنے زیادہ قابل خوف ہیں۔ یہ حدیث ہم جب دیکھ لیں گے نا اس لائن پہ ہم اس کے بعد بات کریں گے انشاءاللہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری موجودگی میں وہ نکلا تو اس کا مقابلہ میں خود کروں گا، اور اگر وہ میرے بعد آیا تو ہر شخص اپنی ہمت کے مطابق اس کو مغلوب کرنے کی کوشش کرے گا۔ اللہ تعالیٰ میری غیر موجودگی میں ہر مسلمان کا مددگار اور ناصر رہے، آمین۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کچھ علامات بتائیں اور فرمایا کہ وہ نوجوان سخت پیچیدہ بالوں والا ہوگا، یعنی گھنگریالے بال ہوں گے اس کی ایک آنکھ اوپر کی طرف ابھری ہوئی ہوگی اور دوسری آنکھ سے وہ کانا ہوگا، جیسے کہ دوسری روایت میں آتا ہے، اور اگر اس کے کسی انسان کے ساتھ اسے تشبیہ دی جائے تو عبدالعزیٰ یعنی عبدالعزیٰ بن قطان، یہ زمانے جاہلیت میں بنو خزاعہ کا قبیلے کا ایک انسان تھا، اس سے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشابہت دی کہ اس کے جیسا ہوگا دجال۔ اگر تم میں سے کسی مسلمان کا دجال کے ساتھ سامنا ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ سورہ کہف کی ابتدائی آیت پڑھ لے، اس سے دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ دجال شام اور عراق کے درمیان سے نکلے گا اور ہر طرح فساد مچاتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کے بندوں، اس کے مقابلے میں ثابت قدم رہنا۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ زمین میں کس قدر مدت رہے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ 40 دن رہے گا، لیکن ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 ماہ کے برابر ہوگا، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی دن عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دن 1 سال کے برابر ہوگا کیا ہم اس میں صرف ایک ہی وقت کی نماز پڑھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ وقت کا اندازہ کر کے پورے سال کی نمازیں ادا کی جائیں گی۔ پھر ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ زمین میں کس قدر تیزی کے ساتھ سفر کرے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس ابر کے مانند تیز چلے گا کہ جس کے پیچھے موافق ہوا لگی ہوئی ہو، یعنی کہ جیسے بادل چلتا ہے نا تیزی سے اڑتا ہے، اس کے پیچھے تیز تیز ہوا چل رہی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے رسول کہہ رہے ہیں وہ اس رفتار سے چلے گا، یعنی ہوا کی اسپیڈ سے وہ چل رہا ہوگا۔ پس دجال کسی قوم کے پاس سے گزرے گا، ان کو اپنے باطل عقائد کی دعوت دے گا اور وہ اس پر ایمان لے آئیں گے، تو وہ بادلوں کو حکم دے گا تو وہ برسنے لگیں گے، اور زمین کو حکم دے گا تو وہ سرسبز و شاداب ہو جائیں گی، اور ان کے مویشی اس میں سے چریں گے۔ وہ شام کو جب واپس آئیں گے تو ان کے کوہان پہلے کی نسبت اور اونچے ہو چکے ہوں گے، اور ان کے دودھ سے بھرے ہوئے تھن ہوں گے، یعنی اتنی زیادہ برکت ہو جائے گی اور اتنی زیادہ خوشحالی انہیں ملے گی، ہر چیز پہلے سے زیادہ بڑھ جائے گی ان کے پاس۔ پھر فرمایا پھر دجال کسی دوسری قوم کے پاس سے گزرے گا اور ان کو اپنے کفر و دلالت کی دعوت دے گا، لیکن وہ اس کی بات کو رد کر دیں گے، وہ ان سے مایوس ہو کر چلا جائے گا، تو وہ مسلمان لوگ قحط سالی میں مبتلا ہو جائیں گے اور ان کے پاس کچھ مال نہ بچے گا۔ وہ ویران زمین کے پاس سے اس کا گزر ہوگا، یعنی دجال کا جب گزر ہوگا تو وہ اس کو خطاب کر کے کہے گا اپنے خزانوں کو باہر نکال، چنانچہ زمین کے خزانے اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگیں گے، جیسے شہد کی مکھیاں اپنے سردار کے پیچھے پیچھے چلتی ہیں۔ اللہ اکبر۔
پھر دجال ایک آدمی کو بلائے گا جس کا شباب پورے زوروں پر ہوگا، یعنی بالکل جوان ہوگا وہ انسان. اس کو تلوار مار کر 2 ٹکڑے کر دے گا، اور دونوں ٹکڑے اس قدر فاصلے پر رکھ دیے جائیں گے جس قدر تیر مارنے والا اور نشانے کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے. پھر وہ اس کو بلائے گا، وہ زندہ ہو کر دجال کی طرف اس کے اس فعل پر ہنستا ہوا روشن چہرے کے ساتھ چلتا چلا آئے گا. یعنی وہ اس کے اوپر ایمان لے آئے گا، وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا، اور وہ بالکل مان جائے گا اس کو کہ ہاں یہی رب ہے. یعنی وہ زندگی دینے اور موت دینے پہ قادر ہوگا اللہ کے حکم سے، جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ ایسا نہیں کر سکتا. یہ شیطان ہوتے ہیں اس کے ساتھ، یعنی کہ فرشتے نہیں، جنات ہوتے ہیں جو اس کے ساتھ اس کی ٹرکس میں اس کے مدد کرنے والے ہوتے ہیں. یہ جنات انسانوں کے روپ دھار کے اور دوسرے لوگوں کے سامنے آ جائیں گے. جب وہ کہے گا کہ میں تمہارے ماں باپ کو زندہ کر کے دکھاؤں، تو وہ جنات اس کے ماں باپ کا روپ دھار کے ان کی آواز میں ان کی پوری میموری لے کے ان کے سامنے حاضر ہو جائیں گے، کیونکہ زندگی اور موت کا حق صرف اللہ کے پاس ہے دینے کا. اور یہ ٹرکس کرے گا دجال، یہ صرف ٹرکس ہوں گی، یہ اصلیت نہیں ہوگی، یہ دھوکہ ہوگا، دجل ہوگا. پھر اسی دور میں اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائیں گے. چنانچہ وہ 2 رنگ کی چادریں پہنے ہوئے دمشق کی مشرق جانب کی سفید مینار پر اس طرح نازل ہوں گے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو فرشتوں کے پروں پر رکھے ہوئے ہوں گے. جب اپنے سر مبارک کو نیچے کریں گے تو اس میں سے پانی کے قطرات جھڑیں گے جیسے کوئی ابھی غسل کر کے آیا ہو، اور جب سر کو اوپر کریں گے تو اس وقت بھی پانی کے قطرے اسی طرح موتیوں کی طرح نظر آ رہے ہوں گے. جس کافر کو آپ کی سانس کی ہوا پہنچے گی وہ وہیں مر جائے گا، اور آپ کی سانس اس قدر دور تک جائے گی جس قدر دور تک آپ کی نگاہ جائے گی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو تلاش کر لیں گے، یہاں تک کہ آپ اسے باب اللہ کے قریب پکڑ لیں گے. یہ بستی اب بھی بیت المقدس کے قریب اسی نام سے موجود ہے. وہاں اس کو قتل کر دیا جائے گا. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے قریب جائیں گے اور بطور شفقت ان کے چہروں پہ ہاتھ پھیریں گے اور جنت میں اعلیٰ درجات کی ان کو خوشخبری سنائیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی اسی حال میں ہوں گے، یعنی کہ ابھی دن نہیں ہوئے ہوں گے، دیر نہیں ہوئی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ اپنے بندوں میں سے ایسے لوگوں کو نکالوں گا جن کا مقابلہ کسی کی طاقت میں نہیں. آپ مسلمانوں کو جمع کر کے کوہ طور پر چلے جائیں. چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسا ہی کریں گے اور اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو کھول دیں گے اور وہ ہر بلندی سے پھسلتے ہوئے دکھائی دیں گے. ان میں سے پہلے لوگ بحیرہ طبریہ کی طرف سے گزریں گے اور اس کا سب پانی پی کر ایسا کر دیں گے کہ جب دوسرے لوگ اس بحیرہ کے قریب سے گزریں گے تو وہ خشک دکھائی دے گی انہیں، یعنی اس سمندر میں کچھ بھی نہیں بچے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی کوہ طور پر جا کر پناہ لے لیں گے اور دوسرے مسلمان اپنے قلعوں میں محفوظ ہو جائیں گے. کھانے پینے کا سامان اپنے ساتھ لے لیں گے مگر وہ کم پڑ جائے گا، تو ایک بیل کے سر کو 100 دینار سے بھی بہتر سمجھا جائے گا. یعنی کھانا اتنا کم ہو جائے گا، مویشی بھی ختم ہو جائیں گے، سب کچھ ختم ہو جائے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے مسلمان اتنی تکلیف دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ مصیبت ہمارے اوپر سے ہٹا دے. تو اللہ تعالیٰ دعا قبول کریں گے اور یعنی یاجوج ماجوج کو وبائی صورت میں، بیماری کی صورت میں تمام کے تمام کو فٹافٹ سے ختم کر دیں گے. سب کے اوپر ایک وبائی بیماری آئے گی اور سب فوراً مر جائیں گے. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی کوہ طور سے نیچے آئیں گے تو دیکھیں گے کہ زمین پہ ایک بالش جگہ بھی باقی نہیں ہے لاشوں سے، اور لاشوں کی سڑنے کی وجہ سے سخت تعفن پھیلا ہوا ہے، سخت بدبو پھیلی ہوئی ہے. اس حالت کو دیکھ کے دوبارہ دعا مانگیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں نجات دے. اللہ تعالیٰ دوبارہ دعا قبول کریں گے اور بہت بھاری بھرکم پرندوں کو بھیجیں گے جن کی گردنیں اونٹ کی گردن کی مانند ہوں گی، اور ان کی لاشوں کو اٹھا کر جہاں اللہ کی مرضی ہوگی وہاں لے جا کر پھینک دیں گے. بعض روایت میں ہے کہ دریاؤں میں ڈال دیں گے. پھر اللہ تعالیٰ بارش برسائیں گے. کوئی شہر، کوئی جنگل، کوئی جگہ ایسی نہیں ہوگی جہاں بارش نہ برسی ہو. ساری زمین دھل جائے گی اور شیشے کی مانند صاف ہو جائے گی. پھر اللہ تعالیٰ زمین کو حکم دیں گے کہ اپنے پیٹ سے پھل اور پھول اگا دے،
اور اپنی برکتوں کو ظاہر کر دے، چنانچہ ایسا ہی ہوگا، اور اس قدر برکت ظاہر ہوگی کہ ایک انار ایک جماعت کے کھانے کے لیے کافی ہو جائے گا، اور لوگ اس کے چھلکے کی چھتریاں بنا کر سایہ حاصل کریں گے۔ اور دودھ میں اس قدر برکت ہوگی کہ ایک اونٹنی کا دودھ ایک بڑی جماعت کے لیے کافی ہو جائے گا، اور ایک گائے کا دودھ ایک قبیلے کے لیے کافی ہو جائے گا، اور ایک بکری کا دودھ پوری برادری کے لیے کافی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، یہ غیر معمولی برکات اور امن و امان کا زمانہ 40 سال رہے گا۔ اس کے بعد جب قیامت کا وقت آ جائے گا تو اس وقت اللہ تعالیٰ ایک ہوا چلائیں گے جس کی وجہ سے سب مسلمانوں کی بغلوں کے نیچے خاص بیماری ظاہر ہو جائے گی، اور سب کے سب وفات پا جائیں گے، اور باقی صرف شر پسند کافر رہ جائیں گے جو زمین میں کھلم کھلا حرام کاری جانوروں کی طرح مچائیں گے۔ ایسے ہی لوگوں پر قیامت آئے گی۔ سبحان اللہ، یہ تھی حضرت نواز بن سمعان کی حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انہوں نے باتیں کوٹ کی۔ اللہ اکبر، بہت طویل اور بہت ساری باتیں ایسی تھیں اس میں جو ہمیں شاید پہلے نہ پتہ ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے ان وقتوں سے جو یہ خوفناک وقت سب کے اوپر آنے والے ہیں۔ پھر ایک اور حدیث دیکھتے ہیں ہم، صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت ابو سعید خضری سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ آپ اپنی ذریت میں سے جہنم والوں کو اٹھا لیجئے۔ اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ اپنے بچوں میں سے، اپنی اولادوں میں سے جہنم والوں کو اٹھا لیجئے۔ وہ عرض کریں گے اے رب وہ کون ہے؟ تو حکم ہوگا ہر 1000 میں سے 999 جہنمی ہیں، صرف ایک جنتی ہے۔ صحابہ کرام سہم گئے اور دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے وہ ایک جنتی کون سا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غم نہ کرو، کیونکہ یہ 999 جہنمی تم میں سے صرف ایک ہوگا، اور یاجوج ماجوج میں سے 1000 کی نسبت ہوں گے۔ اللہ اکبر، آئی ہوپ کہ آپ کی سمجھ میں یہ بات آئی ہو، سب کی سمجھ میں۔ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو، تمام انسانوں کے 10 حصے کیے ہیں، ان میں سے 9 حصے یاجوج ماجوج کے ہیں، اور باقی 1 حصہ ساری دنیا کے انسانوں کا ہے۔ اتنی بڑی تعداد ہوگی یاجوج ماجوج کی، اتنے سارے لوگ ہوں گے وہ کہ 9% یعنی 100 میں سے 90% جو ہے وہ یاجوج ماجوج ہیں، اور صرف 10% جو ہے پوری دنیا کے باقی انسان ہیں۔ مسند احمد اور ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یاجوج ماجوج ہر روز دیوار ذوالقرنین، صد ذوالقرنین لکھا ہوا ہے ہر حدیث میں، ہر تفسیر میں، صد ذوالقرنین یعنی ذوالقرنین کی دیوار کو کھودتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ اس کی آئینی دیوار کے آخری حصے تک پہنچتے ہیں کہ دوسری طرف کی روشنی نظر آنے لگے، مگر یہ کہہ کر لوٹ جاتے ہیں کہ باقی ہم کل کھودیں گے، مگر اللہ تعالیٰ اس کو پھر ویسا ہی مضبوط اور درست کر دیتے ہیں، اور اگلے روز پھر نئی محنت سے وہ کھودتے رہتے ہیں۔ یہ سلسلہ کھودنے میں محنت کا اور پھر من جانب اللہ اس کو درستگی کا اس وقت تک چلتا رہے گا جس وقت تک یاجوج ماجوج کو بند رہنے کا ارادہ رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور جب اللہ تعالیٰ ان کو کھولنے کا ارادہ فرمائیں گے تو اس روز جب محنت کر کے آخری حدوں تک وہ پہنچ جائیں گے تو یوں کہیں گے کہ اللہ نے چاہا تو، یعنی انشاءاللہ تعالی ہم باقی کام کل کریں گے، تو اگلے روز دیوار کا باقی حصہ انہیں اسی حالت میں ملے گا اور وہ اسے توڑ کر پار کر جائیں گے۔ ہمیں اس صورت میں کتنی دفعہ یہ بات پتہ چلی کہ انشاءاللہ کی کتنی زیادہ امپورٹنس ہے۔ ہمیں اپنی زندگیوں کا معائنہ کرنا ہوگا، تجزیہ کرنا ہوگا کہ ہم اپنی امپورٹنٹ باتوں میں انشاءاللہ کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو شامل کرتے ہیں اپنے ارادوں میں یا نہیں، کیونکہ جو بھی کام ہم انسان پلان کرتے ہیں نا وہ کبھی بھی پورا نہیں ہوتا، کبھی بھی پورا نہیں ہوتا، ہمیشہ پوری ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی پلاننگز۔ تو اپنے پلانز میں اللہ تعالیٰ کو شامل رکھیں، اللہ تعالیٰ کو مددگار بنائیں تاکہ انشاءاللہ وہ بہترین طریقے سے پوری ہو سکیں۔ ابھی تک ہم نے ذوالقرنین کے بارے میں اور یاجوج ماجوج کے بارے میں اور دجال کے بارے میں جتنی باتیں پڑھی ہیں ان کا میں آپ کو تھوڑا سا خلاصہ بتانا چاہتی ہوں تاکہ ساری باتیں ریمائنڈ ہو جائیں، کیونکہ آج ہمارا لاسٹ لیکچر ہے اور یہ پوری ہماری جو سورہ کا ہے اس کا بھی کرکس ہے، اس کی سمری بھی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑا لمبا ہونے والا ہے، سب لوگوں کو بہت دھیان سے اور بہت اٹینشن سے سننا ہے انشاءاللہ۔ سب سے پہلی بات، یاجوج ماجوج عام انسانوں کی طرح انسان ہیں، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں،
محدثین اور مورخین کی جو بات ہے اس کے حساب سے یافس ابن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے، یعنی نوح علیہ السلام کے جو بیٹے تھے یافس، ان کی اولاد میں سے ہیں یاجوج ماجوج۔ اور یہ بھی ہمیں بات پتہ چلتی ہے کہ یافس علیہ السلام کی جو قوم ہے، جو نسل ہے، وہ ذوالقرنین کے زمانے تک دور دور تک مختلف قبائل اور مختلف قوموں میں، مختلف آبادیوں میں پھیل چکی تھی۔ یاجوج ماجوج جن قوموں کا نام ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ سب کے سب ذوالقرنین کی دیوار کے پیچھے محصور ہو گئے ہوں۔ ان کی کچھ قبائل اور کچھ قومیں ایسی بھی ہیں جو دیوار کے دوسری طرف موجود تھیں، البتہ جو لوگ وحشی تھے، جو لوگ ان سویلائز تھے، وہ سب کے سب دیوار کے پیچھے ہیں۔ اور باقی لوگوں میں سے مورخین کے مطابق ترک قومیں، مغول قومیں یا منگولین قومیں، یہ بھی انہی کی نسل سے ہیں، یعنی یافس کی نسل سے ہی ہیں۔ مگر یاجوج ماجوج وہ لوگ کہلاتے ہیں جو کہ انسویلائز تھے، وحشی تھے اور کھا جاتے تھے سب چیزوں کو، وہ لوگ دیوار ذوالقرنین کے پیچھے ہیں۔ اور جو تمدن والے ہو گئے، جو سویلائزڈ ہو گئے، جن میں مغول، ترک اور منگولین ہیں، وہ اس سے خارج ہیں، یعنی وہ یاجوج ماجوج میں شامل نہیں ہوتے ہیں۔ یاجوج ماجوج کی تعداد پوری دنیا کے انسانوں کی تعداد سے کم 1 اور 10 کی نسبت سے زیادہ ہے۔ یاجوج ماجوج کی جو قومیں اور قبائل ذوالقرنین کی دیوار کے ذریعے اس طرف آنے کی وجہ سے روک دیے گئے، وہ قیامت کے قریب اس سے محصور ہو جائیں گے، یعنی کہ وہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور وہ اس سے نکل جائیں گے۔ ان کا نکلنے کا وقت حضرت مہدی کے ظہور سے پہلے، پھر خروج دجال کے بعد ہوگا، یعنی کہ حضرت مہدی آ چکے ہوں گے اور خروج دجال بھی آ کے مر چکا ہوگا، اس وقت یہ جو دیوار ہے وہ ختم ہوگی اور یاجوج ماجوج باہر آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ بھی نازل ہو چکے ہوں گے، دجال کو قتل کر چکے ہوں گے۔ یاجوج ماجوج کے کھلنے کے وقت ذوالقرنین کی دیوار ختم ہو کر زمین کے برابر ہو چکی ہوگی۔ اس وقت یاجوج ماجوج کی بے پناہ قومیں بیک وقت پہاڑیوں کی بلندیوں سے اترتی ہوئی رفتار کے ساتھ ایسی معلوم ہوں گی کہ گویا پھسل پھسل کے آ رہے ہیں وہ لوگ، اور یہ لا تعداد وحشی انسانی آبادی اب پوری زمین کو لوٹ مار کر کھا جائیں گے، اور ان کی قتل و غارت گری کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے اپنے ساتھیوں کو لے کے کوہ طور پر پناہ لیں گے، اور پھر آہستہ آہستہ ان کے اوپر ضروریات زندگی بہت زیادہ مشکل ہو جائیں گی، سب کچھ ختم ہوتا چلا جائے گا۔ باقی انسانی آبادی کو یہ وحشی اقوام ختم کر ڈالیں گے اور ان کی دریاؤں کو چٹ کر جائیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا مانگے اللہ تعالیٰ سے، تو یہ ٹٹی دل کی طرح کی قوم جو ہے بیک وقت ایک بیماری سے ہلاک ہو جائے گی، اور ان کی لاشوں سے ساری زمین بھر جائے گی، اور ان کی بدبو کی وجہ سے وہاں رہنا مشکل ہو جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ سے دعا مانگیں گے، اور بڑے بڑے پرندے نازل ہوں گے جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر لے جائیں گے۔ پھر ایک عالمگیر بارش ہوگی، یعنی ساری دنیا میں ایک بارش برسائی جائے گی اور پوری زمین دھل کر صاف کر دی جائے گی۔ پھر اس کے بعد 40 سال امن و امان کا دورہ ہوگا، زمین اپنی برکتیں اگل دے گی، کوئی مفلس، کوئی محتاج نہیں رہے گا، کسی کو کسی کے دل میں کسی کے لیے کینہ بغض نہیں رہے گا، کوئی کسی کو ستائے گا ہی نہیں، سکون، اطمینان، آرام اور راحت عام ہوگی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام حج یا عمرے کے لیے حجاز کا سفر کریں گے، اور ان کی وفات وہیں ہوگی، یعنی مدینہ طیبہ میں ان کی وفات ہوگی، اور روضہ اقدس میں ان کو دفن کیا جائے گا۔ اللہ اکبر! اتنا ٹف ٹائم، اتنا مشکل ٹائم گزرا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے راحت بھی انہیں دنیا میں ہی دکھا دی۔ سبحان اللہ! بہت زبردست یہ ساری احادیث مجھے لگیں۔ اللہ سے امید ہے کہ آپ لوگوں کو بھی اتنی انفارمیٹیو لگی ہوں، اور ان تمام باتوں سے بہت ساری کنفیوژنز دور ہوئی ہوں ہم سب کی انشاءاللہ۔ تو ذوالقرنین کا ہم دیکھتے ہیں کہ ذوالقرنین کے پاس جو کچھ دولت تھی، جو کچھ چیزیں تھیں، وہ سب ان کے لیے فتنہ نہیں بنی بلکہ آزمائش بنی، اور وہ اس آزمائش میں بہت بہترین طریقے سے پورے اترے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کردار حضرت سلیمان علیہ السلام کا، جنہیں اللہ تعالیٰ نے بیش بہا دولت عطا فرمائی۔ انہیں لینگویجز آتی تھی، پرندے اور جانور سب ان کے تابع تھے، سب ان کا حکم مانا کرتے تھے، ان کی فوج میں تھے، ان کے لشکر میں تھیں یہ ساری چیزیں۔ اور پھر انسان اور جنات بھی ان کے تابع تھے، سب ان کا کہنا مانتے تھے، ان کی اطاعت کیا کرتے تھے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام ہواؤں پہ سفر کرتے تھے، ان کا صبح سے شام تک کا سفر ہوا پہ جو ہوتا تھا وہ 1 مہینے کے مسافت کے برابر ہوتا تھا،
یعنی اتنی پاورز اللہ تعالیٰ نے انہیں دی تھی، اور انہیں پتہ تھا یہ ساری پاورز میرے پاس جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے معجزات ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ کبھی انہوں نے اس پہ تکبر نہیں کیا، غرور نہیں کیا، بلکہ وہ ساری پاورز انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے لیے لگائیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے لگائیں، اللہ تعالیٰ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے لگائیں۔ اگر ہم کمپیریزن کریں حضرت سلیمان علیہ السلام کا دجال کے ساتھ، تو دجال کے پاس بھی آلموسٹ یہی پاورز ہوں گی کہ وہ سب کو اپنے قابو میں کر لے گا، یعنی جنات بھی اس کی ٹرکس میں اس کی مدد کریں گے، اور باقی ساری چیزیں بھی اس کی مدد کریں گی۔ وہ بھی ہواؤں پہ سفر کرے گا، ہوا کی اسپیڈ سے سفر کرے گا، مگر آپ دیکھیں اس نے اپنی طاقتیں کہاں لگائیں، اس نے اپنی پاورز کہاں لگائیں، اور وہ ساری پاورز اس کے لیے شدید قسم کا فتنہ بن گئیں، یہاں تک کہ شدید قسم کا بہت بڑا فتنہ بن گئی اس کے لیے، اور کتنی زیادہ اس کے لیے آزمائش بن گئی، اور رہتی دنیا تک، یعنی شروع دنیا سے رہتی دنیا تک کے نبیوں نے ڈرایا دجال سے انسانوں کو کہ دیکھو وہ آنے والا ہے، اس کے فتنوں سے اویئر رہو، اس کو جانو کہ وہ کتنی خوفناک چیز ہے۔ یعنی چیزیں وہی ہیں، صرف ان کے استعمال سے انسان جو ہے یا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرح ہو سکتا ہے یا تو دجال کی طرح ہو سکتا ہے۔ ہمیں کیا بننا ہے؟ جو ہمارے پاس چیزیں ہیں، جو ہمارے پاس فیسلٹیز ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، رحمتیں ہیں، ہمیں کون سی کیٹیگری میں شامل ہونا ہے، یہ فیصلہ ہمارے اوپر ہے۔ اگر یہ باتیں ہم نے نہیں سیکھیں اس سورہ سے تو ہمارا پورے اتنی محنت کرنا بیکار ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر صورت سے ہمیں چاہتے ہیں کہ ہم اپنے لیے عمل کے پوائنٹس نکالیں، ہم دیکھیں کہ ہمیں اپنی زندگی میں کیا کرنا ہے، ہمیں جو نعمتیں رحمتیں اللہ نے دی ہیں، برکتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، لگژریز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، جو صلاحیت ہے ہماری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، بولنے کی صلاحیت، سننے کی، سمجھنے کی صلاحیت، لکھنے کی صلاحیت، اور ہر طرح کی جو کچھ بھی ایبیلٹی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے وہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کو بڑھانے کے لیے لگاتے ہیں، یا دنیا میں عیش و آرام کے لیے لگاتے ہیں، آخرت حاصل کرنے کے لیے لگاتے ہیں، یا دنیا حاصل کرنے کے لیے لگاتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں، یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بتائی ہیں ان کا کرکس یہ ہے، ان کی سمری یہ ہے۔ ایک دفعہ دوبارہ دیکھتے ہیں کہ اقتدار انسان کے لیے فتنہ کیسے بن سکتا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے بات کی حضرت ذوالقرنین کی، پھر ہم نے بات کی حضرت سلیمان علیہ السلام کی، اب ہم دجال کو دوبارہ سے ریویو کرتے ہیں، اس کے بعد دیکھتے ہیں کون کون سے لوگ ہیں جن کے لیے اقتدار ایک فتنہ ہے۔ تو سب سے پہلے دجال کی بات کرتے ہیں۔ جب دجال کے ٹیسٹ اور ٹرائلز کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے دجال کو بہت ساری طاقت دی، اقتدار دی، مال، دولت، علم، حکومت دی، سب کچھ دیا، ساری دنیا میں اس نے شر پھیلانا شروع کر دیا، یعنی کرے گا، اور دھوکہ، جھوٹ، فریب، چالیں چل چل کے لوگوں کو دین سے پھیر دے گا، ان کی دنیا بھی برباد کر دے گا اور ان کی آخرت بھی برباد کر دے گا، لوگوں کی خواہشات کے مطابق ان کے ساتھ چالیں چلے گا، ان کی کمزوریاں، ان کے ایمان سب بھانپ لے گا اور ان کے حساب سے ان کو دھوکہ دے گا، اور جو لوگ دنیا کے پیچھے بھاگنے والے ہیں، دنیا کے خواہشات اور لگژریز کے پیچھے بھاگنے والے ہیں، وہ بہت جلد اس سے متاثر ہو جائیں گے۔ جو اس دنیا میں حلال حرام کا خیال نہیں رکھتے وہ اس کے ضرور چنگل میں آ جائیں گے اور وہ ضرور اس کے پیچھے چلیں گے۔ پھر ہم کردار دیکھتے ہیں یاجوج ماجوج کا۔ اسی طرح یاجوج ماجوج کو پھر اقتدار ملے گا اور وہ بھی زمین میں قتل و غارت گری مچائیں گے، لوٹ مار کریں گے، سب کچھ ختم کر دیں گے، جانوروں کی طرح کھیتوں کو کھا جائیں گے، سمندروں کو چاٹ جائیں گے، سب کچھ ہر طرح کا سبزہ ختم کر دیں گے، یہاں تک کہ انسانوں کو مارتے بھی جائیں گے اور کھاتے بھی جائیں گے۔ ان کے لیے اقتدار ایک آزمائش بنا، ایک فتنہ بنا جس میں وہ بالکل بھی پوری طرح نہیں اتر پائے، اور ان کا بہت برا انجام ہوگا۔ ہم نے پڑھا کہ ان کا انجام کیا ہوگا، کہ وبائی بیماری آئے گی اور سب کے سب مر جائیں گے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں ابلیس کا انجام، شیطان، کیونکہ ان ساری چیزوں کے پیچھے ابلیس کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے کیا کیا عطا فرمایا، فرشتوں کی مجلس میں بٹھایا، اسے کتنا بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، نور سے بنے ہوئے فرشتوں کی مجلس میں اللہ تعالیٰ نے آگ سے بنی ہوئی مخلوق کو بٹھایا۔ وہ یہ بھول گیا جب اس نے کہا کہ میں سجدہ کیوں کروں، یہ آدم تو مٹی سے بنا ہوا ہے، تو وہ یہ بھول گیا کہ میں بھی تو آگ سے بنا ہوا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے نور سے بنے ہوئے فرشتوں کے بیچ مجھے بٹھایا۔ تو اس رب نے جب میرے اوپر اتنا احسان کیا تو میں اپنے اس رب کی خاطر کیا سجدہ نہیں کر سکتا؟ بات یہ نہیں ہے کہ مٹی کو سجدہ کرنا ہے، بات یہ ہے کہ حکم دیا کس نے ہے، اللہ نے حکم دیا ہے تو اسے پورا کرنا ہے لازمی، اور یہ بات وہ بھول گیا۔ پھر اس نے
تکبر کیا، حسد کیا، جلن کیا، وہ اتنا زیادہ ڈوب گیا کہ لعنت زدہ وہ کہلایا گیا وہ۔ پھر اس نے اپنی ساری طاقت، ساری قوت، اپنی ساری محنت انسانوں کو بہکانے میں لگانی شروع کر دی۔ یعنی اتنی محنت کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تھکتا ہی نہیں ہے، وہ چالوں پہ چالے چلا جاتا ہے، وسوسوں پہ وسوسے ڈالے جاتا ہے۔ ایک وسوسے نے کام نہیں کیا، وہ دوسرا ڈالے گا، دیکھے گا یہ کام کر رہا ہے تو اس سے بڑا وسوسہ، اس سے بڑا وسوسہ ڈالتا جائے گا، یہاں تک کہ انسان بالکل آؤٹ آف کنٹرول نہ ہو جائے غصے میں، یا سب کچھ بھول نہ جائے۔ وہ مستقل محنت کرتا رہتا ہے، مستقل اپنے ایجنڈے پہ کام کرتا رہتا ہے۔ اگر یہ اتنی محنت اللہ کو منانے میں کر لیتا، یعنی اگر اس سے غلطی ہو بھی گئی تھی تو معافی مانگ لیتا اور اللہ کو منانے میں تھوڑی سی محنت کر لیتا تو اس سے بھی زیادہ اچھی پوسٹ اس کو مل سکتی تھی، مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ وہ تکبر پہ تکبر کرتا چلا گیا اور رہتی دنیا تک تکبر کرتا رہے گا، رہتی دنیا تک لوگوں کو بہکاتا رہے گا۔ اتنی محنت کر رہا ہے وہ، اتنی جد و جہد کر رہا ہے، ان سب لوگوں نے جد و جہد کی، دجال بھی محنت کر رہا ہے، یاجوج ماجوج بھی اتنی محنت کریں گے، ابلیس بھی اتنی محنت کر رہا ہے، مگر ان کی ساری محنت دنیا کو برباد کرنے کے لیے تھی، تو ان کی دنیا بھی برباد ہے اور ان کی آخرت بھی برباد ہے۔ میں آپ کو کچھ آؤٹ آف دا ٹاپک بھی مثالیں دے کے بتانا چاہتی ہوں کہ دنیا میں اگر ہم نظر دوڑائیں تو کہاں کیا کیا، کس کس کو کیسا اقتدار ملا اور اس نے کس طرح اقتدار کا غلط فائدہ اٹھایا۔ تو ایک بہت بڑی مثال ہمارے سامنے آتی ہے پرانے وقتوں میں، اگر ہم دیکھیں تو شاہ جہان کی، جو اس نے تاج محل بنوایا تھا۔ شاہ جہان 1632 میں ایک مغل بادشاہ تھے، انہوں نے اپنی بیوی کے لیے مقبرہ بنوایا جس میں 20,000 مزدوروں نے کیا کام کیا، یعنی کاریگر الگ تھے، کیلیگرافی کرنے والے الگ تھے، وہ شمار نہیں ہو رہے، صرف مزدور جو 20,000 تھے کام کرنے والے تھے، انہوں نے اتنا خوبصورت مقبرہ بنایا جو 22 سال کے عرصے میں مکمل ہوا۔ تو سوچیں کہ اس میں کتنا پیسہ لگا ہوگا، کتنا زیادہ وقت لگا، کتنی انرجی لگی، کتنی پوری جوانی لگ گئی انسان کی، وہ دنیا میں ہی غرق ہو گئے۔ یعنی انہوں نے اپنی ساری اٹینشن، سارے پیسے اس مقبرے کو بنوانے میں لگا دیے۔ ایک انسان سے ایسی محبت کی جیسی محبت اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے تھی۔ اور پھر جب وہ مقبرہ بن گیا تو ان 20,000 مزدوروں کے ہاتھ کٹوا دیے انہوں نے، تاکہ آگے کوئی وہ ایسا کام نہیں کر سکے، آگے وہ اتنا اچھا کوئی بلڈنگ نہیں بنا سکیں۔ ان کو آئیڈیاز اب پورے ہو گئے کس طرح بنے گی، ایسا نہ ہو کہ تاج محل جیسی کوئی بلڈنگ دوبارہ بن جائے، تو انہوں نے ان کے ہاتھ کٹوا دیے، یعنی انہیں کسی کام کا نہیں چھوڑا۔ اتنا ظلم آپ دیکھیں انہوں نے مزدوروں کے ساتھ کیا۔ 1653 میں تاج محل مکمل ہوا اور 1658 میں جو ہے مغل سلطنت میں جنگ شروع ہوئی، یعنی جو شہزادے تھے انہوں نے آپس میں لڑنا شروع کر دیا۔ شاہ جہان کے 4 بیٹے تھے جن میں ایک تھے اورنگزیب نے اپنے باقی 3 بھائیوں کو قتل کر دیا اور اپنے باپ کو قید کر دیا۔ آگرہ فورٹ جو کہ تاج محل کے بالکل سامنے تھا اس میں انہیں قید کر دیا گیا۔ صرف 5 سال بعد تاج محل بننے کے 5 سال بعد انہیں اس آگرہ فورٹ میں قید کر دیا گیا، جس کی قید خانے کی کھڑکی ایسے کھلتی تھی کہ اسے تاج محل نظر آتا تھا، اور وہ شاہ جہان وہاں بیٹھ کے اپنے تاج محل کو دیکھتے جاتے تھے، روتے جاتے تھے، اور وہیں ان کا دم نکل گیا، وہیں وہ انتقال کر گئے۔ آپ دیکھیں کہ یہ اقتدار کتنا بڑا فتنہ بنا شاہ جہان کے لیے بھی، شاہ جہان کے بچوں کے لیے بھی۔ انہوں نے ساری زندگی کن کاموں میں پیسہ خرچ کیا، کن کاموں میں لوگوں کے ساتھ زیادتی کی، اور پھر بیٹوں نے بھی وہی کام کیا، اپنے سارے بھائیوں کو قتل کر کے، اور جو ہے ان کے بیٹے نے، اورنگزیب نے تخت سنبھال لیا۔ اور پھر جب اس نے ساری زندگی ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے باپ کو کیا کرتے ہوئے دیکھا اور کس طرح ظلم اس نے دیکھا، تو واللہ عالم کہ انہوں نے آگے لوگوں کے ساتھ کیا کیا ہو۔ ہم نے دیکھا کہ ظلم، دولت کے ویسٹ کا انجام کیا ہوا۔ آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو فلسطین کی مثال ہمیں ملتی ہے، ہمیں کشمیر کی مثال ملتی ہے، اور ہمیں پتہ چلتا ہے جن کے پاس طاقت ہے، حکمرانی ہے، ساری دنیا کی حکمرانی ہے، وہ بے قصور لوگوں کو کس طرح قتل کر رہے ہیں، پورے ملک تباہ کر دیے۔ کتنا بڑا فتنہ بنا یہ اقتدار، یہ مال اور یہ دولت، یہ علم ان لوگوں کے لیے۔ تو میری بہنوں، یہ اقتدار، یہ مال، یہ دولت، یہ علم، یہ سب کچھ ہمارے لیے ایک آزمائش ہے، ہر انسان کے لیے آزمائش ہے۔ یہ پوری زندگی کا نچوڑ ہے، یہ ساری کہانیاں جو ہیں نا، یہ زندگی کا نچوڑ ہے کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے۔
یہ ساری چیزیں ہمیں کس طرح فائدہ دے سکتی ہیں اور کتنا زیادہ نقصان کر سکتی ہیں. یعنی اگر ہم صحیح راستے پر نہیں چلیں، اللہ کے راستے پر ان چیزوں کو نہیں لگائیں، اللہ کا شکر نہ کریں، تو یہ ساری چیزیں ہمارے لیے کتنا خوفناک آزمائش بن سکتی ہیں اور ہمیں جہنم کی طرف لے جا سکتی ہیں. دنیا بھی برباد ہوتی ہے اور آخرت بھی برباد ہوتی ہے. اور ہم سب کو پتہ ہے کہ ایک عورت ہونے کی حیثیت سے ہمارا گھر ہمارا محل ہوتا ہے. چاہے وہ 1 کمرے کا ہی گھر کیوں نہ ہو، 2 کمرے کا ہی گھر کیوں نہ ہو، ہمارا گھر ہمارا محل ہوتا ہے. اور الحمدللہ ہر عورت اپنے گھر کی ملکہ ہوتی ہے. ہاتھ میں بہت ساری پاورز ہوتی ہیں، بہت سارے کنٹرولز ہوتے ہیں، اور ہم انہیں استعمال کرتے ہیں تو وہ اقتدار دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے آزمائش بنتا ہے یا فتنہ بنتا ہے. اور اگر آزمائش ہے تو ہم اس پہ کتنی حد تک پورے اترتے ہیں. یہ ہم سب کو خود دیکھنا ہوگا کہ ہم جو نعمتیں ہیں ان کا غلط استعمال تو نہیں کرتے، کہیں ہم اسے اپنے لیے فتنہ تو نہیں بنا رہے. اور ہم جانتے ہیں کہ اگر یہ ساری چیزیں اللہ کی دی ہوئی نعمتیں اگر انہیں ہم نے غلط استعمال کیا تو ہمارا کتنا خراب انجام ہو سکتا ہے. ہم نے پیچھے بہت مثالیں دیکھی کہ کتنے غلط استعمال سے کتنا غلط انجام ہو سکتا ہے. اب یہ فیصلہ ہمارے اوپر ہے کہ ہمیں ذوالقرنین بننا ہے یا ہمیں دجال بننا ہے یا ہمیں فرعون بننا ہے. ہمیں کیا بننا ہے؟ ہم اپنے لیے کیا انجام چاہتے ہیں؟ ہم لوگوں کے دلوں میں اپنے لیے نفرت چاہتے ہیں یا محبت چاہتے ہیں؟ اللہ کے پاس اپنے لیے محبت چاہتے ہیں یا نفرت چاہتے ہیں؟ یہ ہمارے اوپر ہے. تو اللہ سے امید ہے ہمیں یہ بات بہت اچھے سے سمجھ میں آئی اور ہم سب نے اپنے لیے آگے زندگی میں ہمیں کیا کرنا ہے سوچ کے رکھا ہو. انشاءاللہ یہ پوائنٹس ٹو بی نوٹڈ ہیں. بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم اپنے لیے آگے زندگی میں کیا چاہتے ہیں، تو ہمیں اس کے لیے آج سے ہی تیاری کرنی ہوگی انشاءاللہ. اچھا، اب ہمارے پاس اس سورہ کا آخری رکوع رہ گیا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی یہ پوری سورہ جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرسٹ رکوع اور لاسٹ رکوع کو اتنی امپورٹنس کیوں دی ہے، اور فرسٹ رکوع میں اور لاسٹ رکوع میں ایسا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول بار بار کہتے ہیں کہ جب دجال آئے تو یہ آیتیں پڑھنا تو اس سے تم محفوظ رہو گے. تو ذرا سی نظر ڈالتے ہیں کہ ان آیتوں میں ایسا کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتانا چاہتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی سنت ہے یہ کہ جو بھی اللہ تعالیٰ بات سے سٹارٹ کرتے ہیں سورہ اینڈ میں اسی بات پہ کمپلیٹ کرتے ہیں. تو ہم تھوڑی سی نظر شروع کی آیت پہ ڈالیں گے اور تھوڑی سی آخر کی آیت پہ ڈال کے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پوری سورہ میں ہمیں بتانا کیا چاہ رہے تھے. اس پوری سورہ کی سمری اللہ تعالیٰ نے پہلی آیتوں میں اور آخر کے آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں. تو دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتانا چاہ رہے ہیں. شروع کی آیتوں میں سے ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اِنَّا جَعَلْنَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَہَا، ہم نے جو کچھ زمین میں بنایا ہے اسے آزمائش بنایا ہے. دوبارہ پڑھتی ہوں. ہم نے جو کچھ زمین پر بنایا ہے اسے اس کی آرائش بنایا ہے تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں سے کون اچھے عمل کرنے والا ہے. بات سمجھ آئی؟ یہ ساری چیزیں فتنہ کیوں ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے پہلی ہی آیت میں یعنی شروع کی آیتوں میں ہی بتا دیا کہ ہم نے جو کچھ زمین میں بنایا ہے وہ اس کی آرائش بنایا ہے، زمین کی خوبصورتی بنایا ہے، زمین کی رونقیں بنائی ہیں. اور کیوں بنائی ہیں؟ تاکہ ہم آزمائیں کہ کون اچھے عمل کرتا ہے. یہ سب کچھ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے ہم شکر ادا کریں اور اللہ تعالیٰ کے راہ میں ان ساری چیزوں کو خرچ کریں تاکہ ہم اچھے عمل کرنے والوں میں شامل ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتے ہیں، یہ ہمارا ٹیسٹ ہے، یہ زندگی ہمارا ٹیسٹ ہے. اصل میں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ہمیں دیکھنا، ہمیں جج کرنا کہ دنیا کی خوبصورتی، اس کی زینت، رہائش کتنی رنگین حسین بنائی اللہ تعالیٰ نے دنیا. اس میں ہم کھو کر رہ جاتے ہیں، اس کے لیے دیوانے ہو جاتے ہیں، پاگل ہو جاتے ہیں، بھاگتے ہیں دنیا کے لیے، یا اللہ کو بھی یاد کرتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اللہ تعالیٰ وہ لوگ جو ایمان لائے وہ اللہ سے محبت میں شدید ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ جتنی میں نعمتیں دیتا جاؤں، جتنی میں رحمتیں برکتیں دیتا جاؤں، اس کا شکر کرتے جاؤ اور اللہ کے راہ میں خرچ کرتے جاؤ، اللہ تعالیٰ کے لیے لگاتے جاؤ، دین کے لیے لگاتے جاؤ. اپنی صحت، اپنی انرجی، سب کچھ دین کے کام کرنے میں لگاؤ، دین کو آگے پھیلانے میں لگاؤ، اللہ کی خوشنودی کے لیے لگاؤ، اللہ کی خوشنودی کے لیے لوگوں میں خرچ کرو. میں اور دیتا جاؤں گا، شکر کرتے جاؤ، میں اور دیتا جاؤں گا. ہر وقت ذہن میں اللہ تعالیٰ رہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے کروں، یہ نیکی میں اللہ تعالیٰ کے لیے کروں.
تو یہ مال، یہ دولت، یہ صحت، یہ خوشیاں، یہ رحمتیں، برکتیں سب ہمارے لیے ڈبل ٹرپل ہوتی چلی جائیں گی، اور اس آزمائش میں انشاءاللہ ہم پاس ہوں گے، کلیئر ہوں گے۔ اور اگر یہ ساری چیزوں میں ہم دنیا میں کھو کر رہ گئے تو یہ ہمارے لیے فتنہ بن جائیں گی۔ اب آخری رکوع کی طرف آ جاتے ہیں تو ہمیں بات اور بہت اچھے سے کلیئر ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کیا ہم بتائیں کہ اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ خسارے میں رہنے والا کون ہے؟ اب دیکھیں دنیا میں بھاگ دوڑ تو سبھی کر رہے ہیں، کام سبھی کر رہے ہیں، محنت سبھی کر رہے ہیں، اور خسارہ بھی کون سا؟ سب سے بڑا خسارہ، اس سے بڑا خسارہ ہو نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا میں آپ کو بتاؤں کہ خسارے میں رہنے والے لوگ کون ہیں؟ وہ ایسا خسارہ ہے جس کے بعد کبھی ریکوری نہیں ہے۔ خسارہ ہو جاتا ہے دنیا میں تو پھر ریکوری ہو جاتی ہے اس کی، دوبارہ اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں وہ نعمتیں، مگر ایسا خسارہ ہے یہ اس کے بعد ریکوری نہیں ہے۔ اگر اللہ نہ کرے کہ ہم اس میں پھنس گئے، ان چالوں میں پھنس گئے اور پھنس گئے اس خسارے میں، تو کبھی نکلنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں الذین ضل فی الحیات الدنیا، وہ لوگ جن کی بھاگ دوڑ، جن کی جد و جہد دنیا کی زندگی میں گم ہو کر رہ گئی، یعنی صبح سے رات تک محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں دنیا کمانے کے لیے، چاہے عزت ہو، چاہے دولت ہو، کچھ بھی ہو، کوئی بھی محنت کر رہے ہو، کسی بھی قسم کی محنت کر رہے ہو، مگر صرف اس میں اللہ تعالیٰ کو بھول جائیں، صرف اللہ کا شکر ادا کرنا بھول جائیں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو ہم محنت کر رہے ہیں آپ نے ہمیں توفیق دی، یہ طاقت، یہ صحت، یہ ساری انرجی آپ نے ہمیں دی، یہ ساری فیسلٹیز آپ نے ہمیں دی، یہ ساری اپرچونیٹیز آپ نے ہمیں دی، آپ کا بہت شکر ہے۔ اور ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا دین کا کام بھی کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں بہت زیادہ نہیں چاہتا ہوں، جو مسلمان ہے نا وہ دہاڑی کا مزدور ہے، روز تھوڑا تھوڑا کام کرتا رہے، روز تھوڑا تھوڑا کام کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ نہیں چاہتے کہ ہم پوری بلڈنگ کھڑی کر کے دکھائیں، مگر اپنے حصے کی اینٹیں ہم ضرور لگاتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں اور تھوڑی تھوڑی اپنی ذمہ داری پوری کرتے رہیں۔ صرف ایسا نہ ہو کہ دنیا میں لگ کے دنیا میں ایسے کھو جائیں کہ اللہ کو بھول جائیں۔ یہ جتنی فیسلٹیز اللہ نے دی ہیں یہ استعمال کرنا بالکل بھی بری بات نہیں ہے، صرف ان میں کھو کے ان کا ہی ہو جانا بری بات ہے، صرف ان کے بارے میں ہی سوچنا اور ان کو کس طرح بڑھانا ہے اور بڑھاتے چلے جانا، اور اللہ کا شکر ادا نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کے بندوں پہ خرچ نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کرنا، یہ بری بات ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم تو بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں، یعنی انہیں ایسا لگتا ہے کہ ہم ترقی جو کر رہے ہیں وہ تو بہت ہی زبردست ہے، دیکھو میرا کاروبار کہاں سے کہاں پہنچ گیا، دیکھو میری ترقی، پاکستان کا نامور گلوکار ہوں میں سپر ماڈل ہوں، دیکھو میری ترقی، میں کتنی زیادہ پاپولر ایکٹریس بن گئی ہوں، یعنی کتنی زیادہ محنت، رات کو بھی جا رہے ہیں شوٹنگ پہ، صبح بھی جا رہے ہیں شوٹنگ پہ، اتنی زیادہ محنت ہے، مگر کس کام کے لیے محنت ہے وہ؟ میرا لباس دیکھو کتنے لاکھ کا ہے، کتنا قیمتی ہے، یہ شو آف، یہ دکھاوا، یہ لوگوں کو نیچا دکھانا اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ میری ترقی دیکھو، میں پاکستان کا صدر ہوں، وزیر اعظم ہوں، اور کتنے بڑے بڑے عہدوں پر لوگ ہیں جو کتنی زیادہ محنت کرتے ہیں، وہ ساری کی ساری محنت ان کی اگر صرف اور صرف دنیا کے لیے ہے، صرف اور صرف دکھانے کے لیے ہے، صرف اور صرف اپنے لیے ہے، تو اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی قبول نہیں ہے۔ انسان یہ کہے میں سیلف میڈ ہوں، یہ میری محنت کا نتیجہ ہے، یہ میری عقل کا نتیجہ ہے، یہ میری قابلیت کا نتیجہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کو بالکل یہ بات پسند نہیں آتی ہے۔ ہر چیز کا کریڈٹ اللہ تعالیٰ کو چاہیے، جب اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں تو ساری کی ساری کریڈٹ، ساری کی ساری تعریفیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے۔ پھر آگے آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب سے ملاقات کا انکار کیا، فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، تو ان کے اعمال ضائع کر دیے گئے، یعنی چاہے وہ کتنی بھی چیریٹی کرتے ہوں، کتنے بھی نیک کام کرتے ہوں، کتنا بھی لوگوں کے اوپر خرچ کرتے ہوں، اگر دنیا مقصود ہے تو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ اگر دنیا کے لیے کیا، لوگوں کے لیے کیا، دکھانے کے لیے کیا، اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے کیا، تو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ یعنی اگر آپ نے یہ ساری چیزوں کا لنک صرف اور صرف نیت کی بات ہے، یعنی اگر آپ کی نیت اللہ کے لیے ہے تو یہ سب کا اللہ تعالیٰ ہزاروں گنا بڑھا کے ثواب دینے پہ قادر ہے، مگر آپ کی نیت دنیا کے لیے ہے، دکھاوے کے لیے ہے، لوگوں کے لیے ہے، تو پھر اس کا آپ کو دنیا میں ہی اجر مل جائے گا، آخرت میں کوئی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کی جگہ نہیں ہے، سارے اعمال اس کے برباد ہو گئے، ساری اس کی صحیح، سارے اس کا ورک ہارڈ برباد و تباہ ہو گیا۔
اور قیامت کے دن ان کے کسی اعمال کا وزن نہیں ہوگا اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اللہم لا جعلنا منہم، اللہ ایسے لوگوں میں ہمیں کبھی شامل نہیں فرمائے۔ کتنی کلیئر اللہ تعالیٰ نے یہ ساری باتیں ہمیں بتا دی، کتنی کلیئر کہ دیکھو میں تم سے چاہتا کیا ہوں۔ یہ ساری میں نے مثالیں جو تمہیں بتائیں، یہ ساری جو میں نے تمہیں باتیں بتائیں، ان کا مطلب کیا ہے، میں نے لوگوں کو کس طرح آزمایا اور لوگ اس پہ کس طرح پورے اترے، یہ ساری مثال تمہارے سامنے ہے۔ خود غلطی مت کرو، دوسروں کی غلطیوں سے سیکھو کہ وہ غلطی نہ کرو۔ خود تمہارے لیے میں نے رہنمائی کے لیے مثالیں دی ہیں کہ دیکھو ایسا کرو گے تو تمہارا انجام ایسا ہوگا، غلط کرو گے تو تمہارا انجام غلط ہوگا۔ پھر فرما رہے انہوں نے میری آیات کا، میرے رسولوں کا مذاق بنایا۔ رسولوں نے کہا، بتایا رسولوں نے کہ اصل زندگی آخرت کی ہے، مگر انہوں نے کہا نہیں، اصل زندگی تو دنیا کی ہے، اور دنیا کی زندگی کے پیچھے بھاگتے رہے، محنت کرتے رہے، اور آخر میں کیا ہوا؟ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے، ساری محنت ساری صحیح ضائع ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ یہ ساری آیتیں پتہ چلی ہمیں پڑھنے سے، ہمیں کیا سیکھا، ہم نے کیا سوچا، ہم نے یہ سب کچھ پڑھنے سے۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے یہ ساری آیتیں پڑھنے سے جیسے در حقیقت دجال جو ہے، دجال کا فتنہ جو ہے، یہ زندگی ہے، یعنی یہ دنیا کی زندگی ایسی ہے کہ ہمیں اپنی طرف کھینچتی ہے۔ جب تک دجال نہیں آ رہا ہے، جب تک دجال ہمارے سامنے نہیں آ جاتا ہے، اس کے فتنے جو اصل فتنے ہیں وہ ہمارے سامنے نہیں آ جاتے ہیں، اس سے پہلے کیا چیز ہے جو ہمیں ان فتنوں میں گھیرے رہتی ہے، کیا چیز ہے جو ہمیں اپنے اندر کھینچ رہی ہے، ہمیں لپیٹ رہی ہے۔ اس سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اصل دجال جو ہے یہ دنیا ہے اور دنیا کی زندگی ہے، کیونکہ یہ انسان کو اللہ تعالیٰ سے اور آخرت سے غافل کر دیتی ہے، اپنے اندر گم کر لیتی ہے، اپنی محبت میں گرفتار کر لیتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتی ہے، یہاں تک کہ دنیا ہی اس کا محبوب، مطلوب اور مقصود بن جاتا ہے۔ جتنے لوگوں کی ہم نے مثالیں پڑھی، کیا دنیا ان کا محبوب، مطلوب، مقصود نہیں تھا؟ کہ دنیا ہی ان کی فرسٹ اینڈ لاسٹ ڈیزائر نہیں تھی؟ مین پرپز آف لائف دنیا نہیں تھی کہ بس سب کچھ حاصل کر لوں، سب کو خوش کر دوں، سب کچھ کما لوں اس دنیا میں؟ یہ مطلب نہیں تھا کہ ہمارا رہنے کا دنیا میں۔ حالانکہ یہ حق کس کا تھا؟ اللہ تعالیٰ کا تھا، کہ اللہ تعالیٰ محبوب ہو، مطلوب ہو، مقصود ہو۔ اللہ تعالیٰ کا حق تھا یہ، جو ہم نے دنیا کو دے دیا۔ جب یہ حق ہم نے دنیا کو دے دیا تو اس دنیا کے اندر کھو گئے اور دنیا نے برباد کر دیا انسان کو۔ اور بہنوں، جتنی دنیا کی رونق، چہل پہل، آسائشیں بڑھتی جاتی ہیں، چمک بڑھتی جاتی ہے، شان و شوکت بڑھتی جاتی ہے، اتنا دنیا کا حسن بڑھتا جاتا ہے، اور اتنا اس کے اندر دجالیت بڑھتی جاتی ہے، اس کی دجالیت شدید ہوتی جاتی ہے، اس کی کشش شدید ہوتی جاتی ہے، اور ہم اس میں کھوتے چلے جاتے ہیں۔ ہم سنتے ہیں نا یہ بات کہ اوہو نماز کا تو ٹائم ہی نہیں ملا، پارٹی سے بہت دیر سے آئے، شاپنگ سے بہت دیر سے آئے، شادی سے بہت دیر سے آئے، ڈنر سے بہت دیر سے آئے، نماز کا ٹائم نہیں ملا، نماز پڑھ نہیں سکے۔ ظہر کی نماز میں یہ ہو گیا، عصر کی نماز میں یہ ہو گیا، مغرب کی نماز میں ایسا ہو گیا، عشاء کی نماز میں بہت لیٹ آئے، فجر کے لیے آنکھ نہیں کھلی، ساری نمازیں ضائع ہو گئیں۔ قرآن کھولنا تو بہت ہی دور کی بات ہے، پورا دن صرف اور صرف دنیا کے کاموں میں ہی مصروف رہ گیا۔ اتنی کشش ہے اس دنیا میں، اتنی زیادہ کشش ہے، اگر ہم اپنے آپ کو کھینچ کے اللہ کی طرف نہیں لے کے آئیں گے نا تو ہم دنیا کے ہی ہو کے رہ جائیں گے۔ ہمیں سوچنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں ساری باتیں کہ دیکھو تم، جو ہم نے شروع میں پڑھا تھا نا، میں نے آپ سے کہا تھا میں آپ کو لاسٹ میں بتاؤں گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں سے، کہ انہوں نے کہا تھا کہ دجال سے بھی بڑے فتنے ہیں جن کا مجھے تمہارے بارے میں ڈر ہے۔ تو یہ ہیں وہ سارے فتنے، یہ زندگی ہے وہ فتنہ، یہ دنیا ہے وہ فتنہ، یعنی مال کی محبت، دنیا کی محبت، رشتوں کی محبت ہم سے گناہ کرواتی ہے، اللہ سے ہمیں دور کر دیتی ہے۔ تو ہمیں سوچنا ہوگا بہنوں کہ ہمیں کیا کرنا ہے اس دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ کا ہزاروں احسان ہے کہ اتنی پیاری سورہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائی، اسے سمجھنے کی، سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ تو ہمیں بہت زیادہ دھیان رکھنا ہوگا کہ یہ جو ہم نے اس میں سیکھا یہ ہم اپنی زندگیوں میں عمل کریں۔ اس سے ہم صرف ایک کتابی بات سن کے سمجھ کے اور بس یہ لیکچر ختم ہو تو واپس اپنی ہم زندگیوں میں گم ہو جائیں، ایسا ہم ہرگز بھی نہ کریں۔ یہ ہمارے ساتھ بہت بڑا ظلم ہو جائے گا، ہم اپنے ساتھ ظلم کر دیتے ہیں۔ یہ دنیا کے سب کام کرنے ہیں مگر اللہ کو نہیں بھولنا، کسی بھی قیمت اللہ کو نہیں بھولنا انشاءاللہ۔
قرآن پڑھتے رہنا ہے، سیکھتے رہنا ہے اور آگے سکھاتے رہنا ہے۔ یعنی ہمارا فرض ہے یہ کہ جتنا سیکھیں، چاہے ایک آیت بھی آگے ہم بتائیں، ہم ضرور لوگوں کو پہنچائیں، ہم ضرور لوگوں کو بتائیں، اور ایسے دل کے درد کے ساتھ بتائیں کہ ان کی سمجھ میں بات آئے، ان کی دل کی گہرائی میں اترے بات۔ ایسے نہیں بتائیں کہ وہ سوچیں کہ اس سے تو اچھا ہے کہ ہم دین پڑھیں ہی نہیں، سیکھیں ہی نہیں، سمجھیں ہی نہیں۔ اتنا زیادہ سختی ہے ہمارے دین میں، ہمارے دین میں سختی نہیں ہے۔ دین پہ عمل نہ کریں تو آخرت میں ضرور سختی ہے ہمارے لیے۔ ایک عورت ہونے کی حیثیت سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اندر بہت ساری کمیاں ہیں، بہت ساری برائیاں ہیں، بہت سارا جو ہے ہمارے اندر بغض، کینہ بھرا ہوا ہے، حسد بھی ہے، لالچ بھی ہے، بہت سی حسرتیں بھی ہمارے دلوں میں دبی ہوئی ہیں۔ صرف اور صرف نہیں ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے دین کو پڑھنے کا شوق نہیں ہے، اسے سمجھنے کا، اس پہ عمل کرنے کا شوق نہیں ہے، اس پہ آگے بڑھنے کا شوق نہیں ہے۔ بس جتنا کرتے ہیں اتنا کافی ہے، ایسا نہیں سوچنا ہے ہمیں، آگے سے آگے بڑھنا ہے انشاءاللہ۔ ہر سال ہمارا پچھلے سال سے بہتر ہونا چاہیے، امپروومنٹ ہونی چاہیے ہمارے ایمان کے لحاظ سے، ہر سال ہمارے اندر انشاءاللہ۔ ہم سب کو کمر کسنی ہوگی انشاءاللہ کہ خود بھی اپنے گھر والوں کے لیے انشاءاللہ تعالی ہم لوگ بہت بہترین نمونہ ثابت ہوں گے، بہترین مثال ثابت ہوں گے انشاءاللہ۔ اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچائیں گے، اپنے گھر والوں کو بھی بچائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں، برکتیں، خوشیاں، محبتیں، عزتیں عطا فرمائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو رحمتیں دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کو اپنے لیے فتنہ کبھی نہیں بننے دیں گے، نہ اپنے لیے، نہ اپنی اولاد کے لیے انشاءاللہ، نہ اپنی آنے والی نسلوں کے لیے انشاءاللہ۔ ایسے رول ماڈل بنیں گے کہ آنے والی نسلوں تک ہماری نیکیاں جائیں انشاءاللہ انشاءاللہ۔ ہم اپنے جو باپ دادا ہیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنیں، اور آنے والی نسلیں ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنیں، ایسی ہماری زندگی ہو انشاءاللہ۔ یعنی ہماری زندگی میں جو اللہ تعالیٰ ہم سے آزمائش لینا چاہ رہے ہیں نا، یہ زندگی کے نام پہ اللہ نے جو ایک اتنا بڑا ٹیسٹ ہمارے ہاتھ میں دے دیا ہے، پوری زندگی، پوری دنیا جو ایک خوفناک قسم کا ٹیسٹ ہے ہمارا، یعنی کہ یہ ہمارے اپنے دل کے اوپر ہے کہ یہ ٹیسٹ ہمارا خوفناک ہوتا ہے یا خوبصورت ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنے دل کو راضی کر لینا تو یہ ٹیسٹ بہت ہی آسان ہے، بہت ہی آسان ہے، اتنے آسانی سے سارے لیولز کراس ہو جاتے ہیں، سارے سوالوں کے جواب دے دیے جاتے ہیں جب آپ کا دل راضی ہو۔ اور جب انسان کا دل راضی نہیں ہوتا نا تو یہ انتہائی خوفناک ہو سکتے ہیں، ہر بات پہ جان نکل رہی ہوتی ہے کہ کس طرح عمل کروں، کس طرح عمل کروں، کیا کروں، کیا نہیں کروں، مجھ سے نہیں ہو رہا ہے۔ یہ صرف اور صرف نیت کی بات ہے، اپنے دل کو راضی کرنے کی بات ہے۔ ایک دفعہ انسان کے دل میں جب اللہ تعالیٰ کی باتیں اتر جاتی ہیں، اس کا دل راضی ہو جاتا ہے نا، کچھ بھی مشکل نہیں رہتا، کوئی ٹیسٹ ٹرائلز مشکل نہیں رہتے، کوئی چیز آپ کے لیے فتنہ نہیں بنے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ سے امید ہے یہ لیکچر سب کو بہت اچھے سے سمجھ میں آیا ہو، بہت اچھے سے دل میں اترا ہو انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ دعا کر لیتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ رب العالمین، لا حول ولا قوة الا باللہ العزیز الحکیم۔ اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادۃ انت رب کل شیء وإلہ کل شیء، اشہد ان لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک وان محمدا عبدک ورسولک والملائکۃ یشہدون۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد وایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، ربنا وتقبل دعاء۔ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔
اے میرے رب ہم سب کو توفیق دے میرے رب کہ ہم تیری اس نعمت کا شکر ادا کر سکیں جو تو نے ہم سب پر دی ہے، ہم سب کو عطا فرمائی ہے اور ہم سب کے والدین کو عطا فرمائی ہے۔ آپ نے ہمیں اسلام میں پیدا کیا، ہمیں مسلمان پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا ہزاروں شکر ہے، اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائیے کہ ہم سب نیک عمل کریں۔ اللہ ایسے کام لے لیجئے ہم سے میرے اللہ جو آپ کو پسند ہو، ایسے کام کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے اللہ تعالیٰ جو آپ کو پسند ہو۔ میرے اللہ ہم سب کی اصلاح کر دیجئے، ہم سب کے دلوں کی اصلاح کر دیجئے، ہم سب کی اولادوں کی دلوں کی اصلاح کر دیجئے۔ میرے اللہ ہم سب کے دل دنیا سے پھیر کے اپنی طرف کر لیجئے۔ اللہ ہم سب کی سعی کا رخ اپنی طرف کر لیجئے، محنتوں کا رخ اپنی طرف کر لیجئے، کوششوں کا رخ اپنی طرف کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ یہ محنتیں ہم دنیا کے لیے نہیں کریں بلکہ آپ کے لیے کریں۔ اللہ تعالیٰ دنیا کی محنت بھی آپ کے لیے کریں۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں جو عزت کمائیں وہ بھی آپ کے لیے کمائیں۔ میرے اللہ صرف اور صرف آپ کو یاد رکھیں، ہر چیز میں شکر ادا کرے۔ اللہ صبر کرنے والا بنا دیجئے، اللہ تعالیٰ شکر کرنے والا بنا دیجئے۔ ہم سب کی اصلاح کر دیجئے اللہ تعالیٰ، ہم سب کے دلوں کی، ہم سب کی نیتوں کی اصلاح کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ میں توبہ کرتی ہوں آپ سے، ہم سب توبہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، ہم سب بہنیں توبہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، غلطیوں سے بنے ہوئے اللہ تعالیٰ، ہم سب ہر لمحے پہ، ہر سیکنڈ پہ ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، مگر اللہ تعالیٰ ہم پلٹنا چاہتے ہیں، ہم سب آپ کی طرف پلٹنا چاہتے ہیں۔ ہمیں موقع دیجئے توبہ کرنے کا، ہم سب کی توبہ قبول فرما لیجئے میرے اللہ، ہم سب کی توبہ قبول فرما لیجئے، اور میرے اللہ ہم سب کو فرمانبرداروں میں لکھ لیجئے میرے اللہ، میرے پیارے اللہ ہم سب کو فرمانبرداروں میں لکھ لیجئے، ان لوگوں میں لکھ لیجئے جن کی محنت آپ نے قبول فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو سیدھا کر دیجئے، ہم سب کی نیتوں کا رخ اپنی طرف کر لیجئے میرے اللہ، ہم سب سے دین کا کام لے لیجئے اللہ۔ بہت مشکل ہے اللہ تعالیٰ سمجھ نہیں آتا ہے کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ ہمارے لیے راستے آسان کر دیجئے، اللہ تعالیٰ ہمارے اندر ہمت طاقت عطا فرمائیے اللہ تعالیٰ کہ ہم دین کے لیے کھڑے ہو سکیں، دین کا کام کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے دین کا کام لے لیجئے اور اتنی آسانی سے لے لیجئے کہ ہمیں پتہ بھی نہ چلے۔ اللہ تعالیٰ ہمت، حوصلہ، توفیق عطا فرمائیے اللہ تعالیٰ، ایسی برکت رحمت عطا فرمائیے اللہ تعالیٰ کہ سب کچھ بہت اچھے سے مینیج ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اوپر رحم کیجئے، کرم کیجئے، اور ہم سب کو اپنے بہترین لوگوں میں شامل فرما لیجئے۔ اے میرے پیارے پروردگار، ہم سب آپ کی پناہ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ، برے پڑوسی سے اور ایسے شوہر سے، ایسی بیوی سے، ایسے زوج سے اللہ تعالیٰ جو ہمیں وقت سے پہلے بوڑھا کر دے، جو کسی کام کا نہ چھوڑے اللہ تعالیٰ، جو آپ کے دین پر چلنے نہ دے اللہ تعالیٰ، ہم پناہ لیتے ہیں آپ کی میرے اللہ تعالیٰ، جو ہمارے شوہر ہیں اللہ تعالیٰ، اور ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ جن کی ہم بیوی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں، زندگیوں میں ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کریں اللہ تعالیٰ، ایک دوسرے کے لیے محبتیں اور عزتیں پیدا کریں، ایک دوسرے کے لیے دین پر چلنے کے مواقع پیدا کریں، ایک دوسرے کو انکریج کریں دین پر چلنے کے لیے اللہ تعالیٰ، ہمیں ایسی بیویاں بنا دیجئے میرے اللہ، اور ہمارے شوہروں کو ایسے شوہر بنا دیجئے انشاءاللہ۔ میں پناہ لیتی ہوں اللہ تعالیٰ، ہم سب پناہ لیتے ہیں آپ کی اللہ تعالیٰ، ایسی دولت سے جو ہمارے لیے عذاب بن جائے اللہ تعالیٰ، ایسے اقتدار سے جو ہمارے لیے فتنہ بن جائے اللہ تعالیٰ، ایسے مال سے جو ہمارے لیے فتنہ بن جائے، ایسی اولاد سے جو ہمارے لیے فتنہ بن جائے اللہ تعالیٰ، ہم سب پناہ لیتے ہیں آپ کی، شیطان مردود سے آپ کی پناہ لیتے ہیں میرے اللہ، ہماری مدد کیجئے میرے اللہ۔ جو ہم نے پڑھا سن کے دل بہت غمگین ہے، بہت خوف زدہ ہے اللہ تعالیٰ، یہ دنیا ہمارا ٹرائل ہے، امتحان ہے اللہ تعالیٰ، اس امتحان میں ہم سب کو بہترین طریقے سے پاس کر دیجیے گا اللہ، ہم سب کو بہترین طریقے سے پاس کر دیجیے گا یا میرے اللہ، جو ہم نے سمجھا، جو ہم نے سیکھا، ہماری زندگیوں میں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے، ہمارے دلوں کو راضی کر دیجیے اللہ، ہمارے گھر والوں کے دلوں کو راضی کر دیجیے، ہمارے بچوں کے دلوں کو راضی کر دیجیے میرے اللہ، ہم سب کو اللہ تعالیٰ بہترین طریقے سے اللہ تعالیٰ دین پر چلنے والا بنا دیجیے، گناہوں سے بچا لیجیے، جھوٹ سے بچا لیجیے اللہ تعالیٰ، تکبر سے بچا لیجیے، کفر و شرک سے بچا لیجیے، غیبت سے بچا لیجیے، چغل خوری سے بچا لیجیے، حسد، کینہ، بغض سے بچا لیجیے میرے اللہ، ہم سب کے دلوں کو پاک کر دیجیے، ہم سب بہنوں کے دلوں کو پاک کر دیجیے میرے اللہ، ہم سب کی اولادوں کے دلوں کو پاک کر دیجیے، ہم سب کے شوہروں کے دلوں کو پاک کر دیجیے میرے اللہ، ہمارے گھروں میں جتنے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ، ہم ان کے لیے آسانیاں کرنے والے بنے، وہ ہمارے لیے آسانیاں کرنے والے بنے، ہماری زندگی میں جتنے لوگ ہیں ہمارے لیے آسانیاں کریں اللہ تعالیٰ، اور ہم ان کے لیے آسانیاں کرنے والے بنے اللہ تعالیٰ، لوگوں کے دلوں میں ہمارے لیے رحم ڈال دیجیے، اور ہمارے دلوں میں لوگوں کے لیے رحم ڈال دیجیے اللہ تعالیٰ، صرف اپنی خاطر، صرف آپ کی خاطر میرے اللہ زندگی گزارنے والا بنا دیجیے، لوگوں سے محبت کرنے والا بنا دیجیے، صرف آپ کی خاطر میرے اللہ۔
میرے اللہ آپ کا ہزاروں شکر ہے میرے اللہ جو آپ نے ہمارے مال میں اولاد میں برکت دی، جس کے پاس کمی ہے اللہ تعالیٰ اسے بہت بہت ساری برکتیں عطا فرمائیے اللہ تعالیٰ، رزق میں، خوشیوں میں، محبتوں میں، عزت میں، مال میں، اولاد میں، زندگی میں، صحت میں برکتیں عطا فرمائیے اللہ تعالیٰ، ہر طرح کی نعمتیں رحمتیں عطا فرمائیے اللہ تعالیٰ، ہم سب کے ماں باپ کو اللہ تعالیٰ ہزاروں خوشیاں عطا فرمائیے، ہم سب کے بچوں کو اللہ تعالیٰ سیدھے راستے پر چلائیے میرے اللہ تعالیٰ، اور اس مال کو ہم میں سے کسی کے لیے فتنہ نہ بننے دیجیے گا، اس مال کو ہم میں سے کسی کے دل میں ایسی جگہ نہیں دیجیے گا اللہ تعالیٰ جو صرف آپ کے لیے ہے، ہمارے دلوں میں صرف اور صرف آپ ہوں میرے اللہ تعالیٰ، نہ یہ مال و دولت، نہ یہ دنیا، نہ یہ رشتے اللہ تعالیٰ، صرف اور صرف آپ ہوں انشاءاللہ میرے اللہ۔ ہمارے مرحومین جو آپ کے پاس جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ، ہم سب کے رشتہ دار، جو بہت قریبی رشتہ دار، دور کے رشتہ دار، جاننے والے آپ کے پاس آ چکے ہیں اللہ، ان کی مدد فرمائیے، ان کی مغفرت فرمائیے، ان کی مہمان نوازی فرمائیے میرے اللہ، بہترین مہمان نوازی فرمائیے، بہترین مہمان نوازی فرمائیے، ان کے تمام گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ بخش دیجیے اللہ تعالیٰ، ان کی چھوٹی چھوٹی محنت کو جو آپ کے لیے کی ہے ہزاروں گنا بڑھا کے قبول و منظور فرمائیے اللہ تعالیٰ، بہترین مہمان نوازی فرمائیے، جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو شفا عطا فرمائیے، بہت اچھی شفا، جو کبھی بیماری واپس پلٹ کے نہ آئے میرے اللہ، جو دل میں بیمار ہیں، جن کے اندر دلوں کی بیماری ہے اللہ تعالیٰ، دنیا میں جو دھس گئے ہیں، دلدل میں دھستے چلے جا رہے ہیں اللہ، انہیں نکال دیجئے میرے اللہ، اس دنیا کی دلدل سے نکال دیجئے اور اپنی محبت عطا فرمائیے اللہ تعالیٰ، اپنا قرب عطا فرمائیے میرے اللہ، ہم سب کو اپنا قرب عطا فرمائیے میرے اللہ تعالیٰ۔ آپ کہتے ہیں میں شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں، میرے اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں یہ پکا یقین عطا فرما دیجئے کہ آپ شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم دنیا میں کسی کے آگے نہ جھکیں، کسی سے نہ مانگے میرے اللہ، صرف اور صرف آپ کو پوجیں، آپ کو مانگیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کے ہی آگے سر جھکائے، آپ کے ہی آگے ہاتھ پھیلائے، ہم سب کو توفیق دے دیجئے میرے اللہ، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی جائز دعائیں قبول و منظور فرما دیجئے اللہ تعالیٰ۔ پوری سورہ بہت خوبصورت تھی، بہت امپورٹنٹ میسیجز تھے اللہ تعالیٰ، ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے میرے اللہ، ان پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے اللہ تعالیٰ۔ بہت کوشش کی کہ جیسے آپ نے بتایا ہے ویسے ہی بیان کیا جائے، جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں انسان ہونے کی حیثیت سے انہیں معاف فرما دیجیے گا، ان پہ ہم میں سے کسی کی پکڑ نہ ہو، خاص طور پہ میری پکڑ بالکل بھی نہ ہو اللہ، انشاءاللہ۔ اور اللہ تعالیٰ جو بھی ہم نے سیکھا اللہ تعالیٰ، جتنا بھی ہم نے ٹائم لگایا اللہ تعالیٰ، اس کا بہت بڑا چڑھا کے اجر چاہیے اللہ تعالیٰ، بڑے بڑے محل چاہیے ہم سب کو جنت الفردوس میں انشاءاللہ تعالیٰ، جو ہم نے اتنا اللہ تعالیٰ قیمتی ٹائم لگایا اس کے لیے بہت بڑے بڑے محل چاہیے جنت میں انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ توفیق چاہیے مزید نیک عمل کرنے کی، مزید آپ کے راستے میں صحیح کرنے کی توفیق چاہیے ہم سب کو اللہ تعالیٰ، ہم سب کو اپرچونٹیز چاہیے اللہ تعالیٰ، ہماری مدد کیجیے میرے اللہ، ہم سب کی مدد کیجیے، ہم سب کی مدد کیجیے اللہ تعالیٰ، اپنے راستے پہ چلنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان کر دیجیے دنیا اللہ تعالیٰ، تاکہ ہم بہت آسانی سے آپ کے راستے پہ چلے جائیں انشاءاللہ۔ اس دنیا کو ہماری نظروں میں بھی حقیر کر دیجیے میرے اللہ، کوئی ویلیو نہ بچے اس دنیا کی رونقوں کی، روشنی کی کوئی ویلیو نہ بچے ہماری نظر میں، اتنا آسان کر دیجیے انشاءاللہ اپنے راستے پر چلنا، ہماری صحیح کو قبول فرما لیجیے، محنتوں کو قبول فرما لیجیے اللہ تعالیٰ، ہمیں، ہمارے ماں باپ کو، ہمارے آبا و اجداد کو، ہمارے بچوں کو، ہماری آنے والی نسلوں کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس عطا فرمائیے، ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائیے انشاءاللہ، ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچا لیجیے، دنیا کے فتنوں سے بچا لیجیے اللہ تعالیٰ، دنیا کو فتنہ بننے سے ہمارے لیے بچا لیجیے اللہ تعالیٰ۔ یہ جو آزمائش ہم نے دی ہے اس پہ ہم بہت اچھے نمبروں سے پاس ہوں، بہت بہترین طریقے سے اس پیپر کو کلیئر کریں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما لیجیے انشاءاللہ۔ ربی اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عباداتک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وسنتہ وازواجہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔